अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुदु लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। कभी कभी ज़िंदगी स्लो मोशन हो जाती है, वक़्त रुक रुक कर सिसक सिसक कर चलता है और यूँ लगता है जैसे ज़िंदगी जमूद का शिकार हो गई हो। आज अभी इस लम्हा ज़िंदगी ठहरे पानी का जौहर महसूस होती थी, वरना तो यही इसी ज़िंदगी के 10 साल भर की रफ्तार से कैसे गुज़रे खबर भी ना हुई। और अब आज मुतलका होने के बाद 10 घंटे भी नहीं गुजर रहे थे। सब खाली खाली सा था, हाथ, दिल और गोद। बच्चों को याद करके सिसकी सी निकली थी। एक तो बिल्कुल छोटा था, इस माँ ही तो इसे दूध छुड़वाने का इरादा था। 22 माह का बच्चा कैसे इसके बगैर रह रहा होगा। इसकी बच्चियाँ जो हमेशा इससे चिपकी रहती थी, कैसे रात गुजरेगी इनकी। सही कहता था मुर्तज़ा, वो कुछ ज़्यादा ही नाशुक्री है। एक घर और छत गंवा दी, बच्चे रुल गए और ख़ुद वो किसी गैर के एक कमरे के फ्लैट की बालकनी में सुकड़ी बैठी थी। भाइयों और भाभीियों ने खूब डांटा था, इसकी बेवकूफ़ी पर लानत मलामत की और वापस दादो चले गए। इसे साथ भी लेकर नहीं गए। क्या वो इतनी बुरी थी? क्या इतने साल की रियाजत किसी गिनती में ना थी? और क्या इतना आसान था 10 साल का बंधन तोड़ देना? पछतावे से उभर रहे थे पछतावे इसे उभर रहे थे। सर पर हाथ मारे वो अपनी गलती पर रो रही थी, जैसे सुधारा भी नहीं जा सकता था। क्या कर दिया था इसने? 4 दिन की ज़िंदगी थी, निकल ही जाती। क्यों इसने खुला का मुतालबा कर दिया था? पत्थर पड़ गए थे अकल पर। क्यों झगड़ा तवील दिया? हमेशा की तरह सह लेती, चुप हो जाती या झुककर माफ़ी मांग लेती। अब कहाँ कुछ हो सकता था। अरूसा और शीरी जब फ्लैट में दाखिल हुई तो वो अंधेरे में सर घुटनों से लगाए बाआवाज़ रो रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर तहरीम से ताइबा को देखा। क्या थी वो और क्या बन गई थी? उलझे बाल, फरबा और बेडौल जिस्म, बिखरा हुलिया। जो कभी साफ जिल्द और बड़ी खूबसूरत आंखों वाली हसीन लड़की थी, अब हल्के बड़े आंखों और झुर्रियों की निशान ज़दा चेहरे वाली बदसूरत औरत में बदल गई थी। तिब्बा, चलो खाना खा लो। अरूसा इसके पास आई। मेरे बच्चों को किसने खाना पूछा होगा? सदाम ने तो दोपहर में नहीं खाया था, मुझे वक़्त ही नहीं मिला था, इससे ही दोपहर के चावल खिला रही थी मैं। मेरी बच्चियां तो मेरे अलावा किसी से कोई फरमाइश नहीं करती। ये क्या कर दिया मैंने अपनी अना में? मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दी मैंने, इनका बचपन बिखर गया। ताइबा अरूसा का हाथ थामे और ज़ोर से रो रही थी। आप पछता रही है पागल। शीरी का दिल किया इसका सर दीवार में मार दे या अपना मार दे। अरूसा ने इससे आंखें दिखाईं। हाँ, पछता रही हूँ। मेरा घर बिखर गया, वो घर जिसे मैंने अपनी इज़्ज़त नफ्स मारकर बनाया, अपना आप मार दिया, गुलामों की सी ज़िंदगी गुजारी, अपना बच्चा खोया और आखिर में मैंने अपने और बच्चे भी गंवा दिए। ताइबा चीख कर बोली। शीरी प्लीज़, शी इज़ डिप्रेस्ड। अरूसा ने नरमी से कहा तो वो सर हिला दी। अरूसा ने इसके चादर से झांकते रुखे बाल कान के पीछे अड़े से और इसका चेहरा साफ किया। ये मुश्किल वक़्त है, लेकिन इससे कम जो तुम गुजार आई हो, क्योंकि इसमें ताने नहीं होंगे। हिम्मत से ज़्यादा काम नहीं होगा और तुम्हें नतीजा मिलेगा। फरूसा की बात पर वो बेचारगी से इसे देखने लगी। खाना खाओ और लेट जाओ, अभी कोई बात नहीं करेंगे। आज की रात तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी, लेकिन इसे सिर्फ तुम्हें गुजारनी है। शीरी ने अभी इसका हाथ थामा, आंखें फिर आंसू से भरने लगी। खाना खिलाकर शीरी ने इसका कब से पहना हुआ अबाया उतारा और इसे बिस्तर पर लटाकर इस पर चादर डाल दी। अब वो थी और बहुत सी यादें थी। गुज़रे माह और साल में पहली आवाज़ें कुछ देर पहले की थी। भाभियाँ अदालत लगाए खड़ी थी। मोहब्बत करता था? हाँ, करता तो था शायद। मारपीट करता था? नहीं। 10 सालों में 2 ही थप्पड़ मारे थे। औरत भी भला मार भूल सकती है? कपड़े लत्ते और घुमाना वगैरह। कपड़े मेरी सास लाती थी कि मुझे इस शहर का क्या पता, और घूमने भी सबके साथ जाते थे। क्या नीयत बुरी थी? दूसरी औरतों पर रखता था? नहीं, हरगिज़ भी नहीं। हाँ, मुझे ये कहता था कि फ़लाँ की बीवी को देखो और ख़ुद को देखो। तो फिर ये तो ठीक ही कहता था ना। देखो ख़ुद को, कहाँ से 30-31 साल की लगती हो। अरे, इतना काम करने वाली औरतों के जिस्म ऐसे भद्दे नहीं होते, ये तो बिस्तर तोड़ने वालियों के हो जाते हैं।
بھائی میں تھک گئی تھی، میں نے بہت کوشش کی، وہ درد سے ماں جیسے بولی۔ کوشش کرتی تو کسی اور کے در پر بیٹھی ہوتی۔ ارے اپنا گھر کاروبار، اتنا اچھا آدمی، تم اس سے بھی نہ سنبھال سکی؟ بھائی گھرا رہے تھے۔ کتنے اچھے ہیں مرتضیٰ بھائی، ارے پچھلی دفعہ ناراض ہو کر آئی تھی تو روتے ہوئے منانے آئے تھے وہ۔ کبھی تمہارے بھائی روئے میرے سامنے؟ اور یہ عزت نفس تمہاری 10 سال بعد کیوں جاگی ہے بھلا؟ اقصیٰ بھابھی چمکار کر بولی۔ بس بھابھی، کچھ عورتیں بہت ناشکری ہوتی ہیں۔ نیمرا بھابھی نے اپنا حصہ ڈالا۔ میں نے صبر کیا تھا، میں نے اپنا جگر اپنے دانتوں سے کاٹا ہے۔ طیبہ نے اپنی ذات پر گزری کہانی محاورے میں بیان کی تھی، لیکن سمجھنے والے ہوتے تو سمجھتے۔ وہاں تو سب سوال اٹھانے والے تھے، سوال در سوال، آنسوں میں ڈوبے جواب، طنزیہ ہنسی اور درد میں ڈوبی سسکیاں۔ مانگیں تشدد کے نشان برائے ثبوت، جواب میں کیسے دکھائیں ذہنی جمود، گریں الجھنیں اور افسردگی، غم دکھ تناؤ اور مایوسی۔ آپ بس چپ چاپ میری بے عزتی دیکھتے جانا۔ پوتے کے لیے حاملہ بہو کو 8 لوگوں میں بے عزت کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ طیبہ نے بامشکل آواز بھینچی ہوئی تھی، کھل کر رو بھی نہیں سکتی تھی کہ بچیاں اٹھ جاتی۔ وہ الگ پریشانی اور برابر میں ساس کو آواز جاتی تو وہ عدالت الگ۔ تو تمہیں اسے ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا نا؟ مرتضیٰ بھی آہستہ سے بولے۔ وہ تنزیلہ سے چپس چھین رہا تھا، اس نے نہیں دی تو اس کے بال کھینچے، میری بچی سسکیاں بھر رہی تھی۔ طیبہ ذرا غصے سے بولی۔ مرتضیٰ نے نرمی سے سوئی ہوئی تنزیلہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا ماتھا چوما۔ شکر اپنی اولاد کی تو کچھ پرواہ تھی اسے۔ یار میں کیا کروں پھر، امی بڑی ہیں، ان سے بدتمیزی کروں؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ اور انہوں نے ٹانگ جتنے بدتمیز بچے کے لیے مجھے کھری کھری سنائی۔ اشنا کو چائے پینی تھی، ختم ہوگی تو اس کی بھی میں ذمہ دار؟ وہ رو دی۔ یار تو زیادہ بنا لیا کرو، ان کے بابا اور بھائی پیتے ہیں تو وہ بھی مانگتے ہیں۔ مرتضیٰ نے اسے دیکھ کر ہلکے غصے میں کہا۔ میں نوکرانی ہوں سب کی؟ کھانا الگ ہے تو چائے اپنے گھر سے پلا کر آئے نا۔ میں بتا رہی ہوں مرتضیٰ، اس حال میں مجھ سے اب یہ جی حضوریاں نہیں ہوتی ہیں۔ طیبہ فیصلہ سنانے والے انداز میں بولی۔ اور میں تمہیں 1000 بار بتا چکا ہوں کہ اس گھر میں رہنا ہے تو میرے ماں باپ کا بھی کرنا ہے، بھائیوں کا بھی کرنا ہے اور ان کے بچوں کا بھی، ورنہ جا سکتی ہو۔ مرتضیٰ اب اس کا بازو تھامے گھرا رہا تھا۔ طیبہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا یہ میرا گھر نہیں ہے؟ وہ بھرائی آواز میں بولی۔ میرا گھر تمہارا گھر ہے، لیکن تم سمجھتی نہیں ہو۔ تو میں کیا کروں؟ تم خود اپنے آپ کو ملازمہ سے کمپیئر کر رہی ہو۔ مرتضیٰ کی آنکھوں میں تیش کی سرخی تھی جو صرف طیبہ ہی دیکھتی تھی، ورنہ اور دنیا کے لیے وہ ایک ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا۔ کل اتوار ہے اور تم سارا موڈ خراب کر رہی ہو۔ آج تو ویسے ہی تم نے اپنا حشر خراب کر رکھا ہے، کم سے کم رات میں ہی منہ اور جسم پر کچھ لگا لیا کرو۔ مرتضیٰ نے اس کا بازو چھوڑا۔ کچھ دیر بعد وہ تقریباً ختم ہو چکے شادی والے میک اپ کر رہی تھی کہ جب مرتضیٰ سے فرمائش کی، اس نے اسے فالتو خرچہ ہی کہہ کر رد کر دیا تھا۔ طیبہ نے بھیگی آنکھوں سے میک اپ کی گنی چنی چیزیں دیکھی، اس سے زیادہ چیزوں سے تو وہ بچپن میں کھیل لیا کرتی تھی۔ تم سوئی نہیں ہو؟ وہ اسے نہ پا کر باہر آئے تو وہ بڑے بڑے دیچکوں پر جھکی چمچے گھما رہی تھی۔ سر اٹھا کر شکایتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور سلیب سے تولیہ اٹھا کر چہرے اور گردن سے پسینہ پونچھا، پھر خاموشی سے واپس چمچہ گھمانے لگی۔ مرتضیٰ کو جون کی گرمی میں اسے آگ میں منہ دیے دیکھ کر جھری آئی تھی۔ سارے گھر والے دوپہر کا کھانا کھا کر نیند لے رہے تھے۔ وہ تو قربانی کا گوشت بانٹ کر 1 بجے ہی سو گیا تھا اور ابھی اٹھا تھا۔ بچیاں سو رہی تھی اور وہ 7ویں مہینے کی حاملہ کچن میں گوشت اور مسالہ جات میں الجھی تھی۔ طیبہ آرام کیا تم نے؟ مرتضیٰ نے اس کا بازو پکڑ کر پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلا دی اور پلو سے ناک پونچھی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے آواز رونے لگی۔ امی نے سب کو رات کے کھانے پر بھی روکا ہے، سب اے سی میں سو رہے ہیں، وہ آہستہ سے نم آواز میں بولی۔ تو تم بھی آرام کرو، شام میں دیکھ لینا، اور بھابیاں بھی ہیلپ کروا دیں گی نا؟ مرتضیٰ نرمی سے بولا۔ آپ نے انہیں اپنے حصے کا گوشت سمیٹنے کے علاوہ کچھ کرتے دیکھا ہے؟ وہ یہاں صرف کھانا کھانے آتی ہیں، وہ جل کر بولی۔ ان کے میاں کے فرمائشی پروگرام الگ اور امی ماں صدقے کر کے پوچھتی ہیں۔ اسے حالانکہ معلوم تھا کہ اس بحث کے آخر میں بھی اس کا دل جلنا ہی تھا، لیکن پھر بھی یار ایک دن کی بات ہے، میری خاطر وہ ہاتھ تھامے منت سے بولا تو وہ سر ہلاتی۔ برتن رکھ دینا، کام والی کے پیسے بھی دے دوں گا۔ مرتضیٰ نے تولیہ اٹھا کر اس کا بھیگا چہرہ صاف کیا تو وہ بجھے دل سے مسکرا دی۔
کھانا دے دو، بھوک لگی ہے، وہ معصومے سے بولا تو وہ سر ہلا دی۔ امی کہہ رہی تھی کہ آج قربانی کی صفائی میں کام والی سے کروائیں گی، آئی تھی نا۔ مرتضیٰ وہیں کرسی پر بیٹھ گیا اور ٹیبل فین کھول کر اپنی طرف کیا۔ ہاں آئی تھی، میں نے اور سائمہ نے مل کر دھلائی کی تھی۔ طیبہ نے دھلے ہوئے پائے ابالنے کے لیے رکھے اور بھنے ہوئے بریانی کے گوشت میں پانی ڈال کے اسے گلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ مجال ہے جو آپ کی ایک بھابھی نے کسی کام کو ہاتھ لگایا ہو، نہ ہی امی انہیں کسی کام کا کہتی ہیں۔ امی کو تو میرا احساس ہونا چاہیے نا۔ اسے کھانا دے کر اب طیبہ پیاز کاٹتے ہوئے بول رہی تھی اور آواز نم ہو رہی تھی۔ ماں تو تھی نہیں دنیا میں، میں نے بھی اللہ نے نہیں دی تھی، اور بہنوں جیسی دوستوں کو فون کرنے کا وقت کہاں تھا۔ ایک مرتضیٰ کو پسند نہیں تھی کہ ایک اکیلی رہتی تھی جو خود کماتی تھی، تو وہ آزاد خیال تھی اور طیبہ کو اس سے دور رہنا بہتر تھا۔ دوسری سے اس کی ٹائمنگ نہیں ملتی تھی، وہ بھی شادی شدہ تھی۔ لے دے کر وہی تھا جس سے دل ہلکا کرنے لگ جاتی تھی، مگر وہ شکر گزار مت ہونا۔ مرتضیٰ نے اسے دیکھا اور روٹی پلیٹ میں پھینکی۔ کیوں احساس ہو میری ماں کو؟ ہاں وہ تو شروع سے اس بچے کے خلاف ہیں، میں بھی میڈیسن لایا تھا نا، تم ہی مولمہ بن کر بیٹھی تھی، قتل کہہ کر تم نے ہی اس سے زندگی دینے کا فیصلہ کیا تھا نا، بھگتو۔ تیز لہجے میں جتا کر وہ پھر روٹی اٹھا کر جلدی جلدی نوالے لینے لگا، پھر یاد آنے پر گردن موڑ کے اسے دیکھا اور جلدی نوالا چبایا۔ اور ابو کتنا غصہ تھے، سنانا تو مجھے پڑا نا، کوئی آسان ہے بچے پالنا؟ مہنگائی دیکھی ہے، بچے کا خرچہ، زچگی کا خرچہ، کپڑوں کے الگ خرچے۔ کمانے جاؤ تو پتہ لگے کیسے کمایا جاتا ہے، تمہیں تو بیٹھے بیٹھے سب مل رہا ہے، پھر بھی ناشکری۔ مرتضیٰ داند بینچ کر اس جان کا خرچہ بھی گنوا رہا تھا جسے رزق اس کی ماں کی ہڈیوں سے اسے مل رہا تھا۔ مجھے آپ کی بھابھیوں جیسا نہیں مل رہا ہے۔ وہ غصے سے کچن سے نکلی اور اس کے سر پر کھڑی ہوئی۔ آج انہوں نے برانڈ کے مہنگے جوڑے پہنے ہیں اور میں نے اپنا دامن اٹھایا، ایسا جوڑا ثنا بھابھی کی کام والی گوشت مانگنے آئی تھی، اس نے بھی پہنا تھا۔ آپ بھی تو دکان جاتے ہو نا، میں بھی اس گھر کی بہو ہوں، تو اتنا فرق کیوں؟ دکھ اور بے بسی سے دامن چھوڑا۔ اپنا اور ان کا موازنہ مت کرو، رشتہ داروں میں امی تمہاری تعریفیں کرتی ہیں، ان کی نہیں۔ مرتضیٰ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگی۔ کیا کروں اس تعریف کا جو میرے منہ پر بھی نہیں کی جاتی؟ مجھے تو نقص ہی گنوائے جاتے ہیں۔ جیسے دوپہر میں سمرا بھابھی کو نمک زیادہ لگا تو امی نے 100 سلوتیں سنائی۔ آپ بتاؤ کیا نمک زیادہ ہے؟ وہ پھر رو دی۔ ہاں نمکین گوشت میں معمولی سا زیادہ ہے۔ مرتضیٰ نے عام مردوں کی طرح ماں کا پردہ رکھا۔ سمرا کو کلیجی میں زیادہ لگا تھا اور امی نے بھی اسی پر مجھے سنایا۔ طیبہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جتایا تو مرتضیٰ یکدم کھڑا ہوا۔ کیا چاہ رہی ہو؟ تمہارے لیے جنت خراب کر لوں اپنی؟ ہاں وہ بڑے ہیں، برداشت کرو، نہیں تو اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤ۔ جب اس کے پاس جواب نہیں ہوتے تھے تو اس کے پاس دھمکی ہوتی تھی، اور یہ دھمکی عورت کے گلے پر کند چھری ہوتی تھی۔ ساری عمر اسی جمع تفریق تقسیم میں نکل جاتی تھی کہ اس کا گھر کون سا ہے جس کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی تھی۔ ایک مرد ساری زندگی چھت کے لیے اسے کانٹوں پر کیوں گھسیٹتا تھا؟ وہ دسترخوان اٹھا رہی تھی جب مرتضیٰ گھر میں گھسا تھا۔ اس کے 2 بھائی یہیں تھے، ان کی بیویاں میکے تھی۔ وہ لوگ دکان سے جلدی آ گئے تھے۔ مرتضیٰ کسی مال کی ڈیلیوری کے لیے گیا تھا۔ طیبہ کے علاوہ سب نے کھانا کھا لیا تھا۔ وہ مرتضیٰ کا انتظار کر رہی تھی۔ مرتضیٰ ابھی دروازے میں تھا کہ اس کی امی نے اسے اس کی 2 سال کی بیٹی کے سلیب سے گرنے کا بتایا۔ وہ جو ٹریفک سے الجھتا بمشکل گھر پہنچا تھا، بیوی کی لاپرواہی پر سارا غصہ اس کے گال پر تھپڑ کی صورت میں اڈیل دیا۔ وہ ہکا بکا کھڑی تھی، پہلی بار تھپڑ، وہ بھی بھرے مجمع میں۔ جاہل عورت، بچی کو سلیب پر کون بٹھاتا ہے؟ 2 بچے سنبھالے نہیں جاتے اور پیدا کرنے چلی ہو؟ کرتی کیا ہو سارا دن؟ کام کیا ہیں تمہارے؟ یہ طعنے وہ روز ساس کے منہ سے سنتی تھی اور آج مرتضیٰ ان کی زبان لیے بیٹھا تھا۔ میں روٹیاں ڈال رہی تھی، امی نے منع کر دیا رکھنے سے، تو کیا کرتی میں؟ وہ رو کر بولی۔ ہاتھ اب تک دائیں گال پر تھا۔ اب اس بڑھاپے میں بھی میں تمہارے بچے سنبھالوں؟ میں نے اپنے پال لیے، تم اپنے دیکھ لو۔ پال نہیں سکتی تو پیدا کیوں کر رہی ہو؟ اس کی ساس تسبیح گھماتے ہوئے بولی۔ مجھے آپ کے بچوں سے فرصت ملے تو اپنے پالوں گی نا۔ اس کا اشارہ دونوں بھائیوں کی طرف تھا۔ آپ نے اپنے بچے بڑے نہیں کیے، اب تک گود میں پا رہے ہیں۔ آپ تھک گئی تو میری گود میں ڈال دیے، طیبہ ان کے سامنے آ کر بولی۔ اور میں جسے پیدا کر رہی ہوں وہ بھی آپ کی نسل ہے۔ دیکھ رہے ہو مرتضیٰ یہ کتنی بدتمیزی کر رہی ہے؟ یہ دن بھی نہیں یوں ہی زبان چلاتی ہے، یہ دن میں بھی یوں ہی زبان چلاتی ہے۔ اس کی ساس نے پلو منہ پر رکھ کر رونا شروع کیا۔ مرتضیٰ پر پریشر پڑا تو بنا اس کے پورے دنوں کی پرواہ کیے پہلے سے زور سے اسے تھپڑ مارا تو طیبہ نیچے کی طرف پیٹ کے بل گری تھی۔ یہ تھے
وہ 2 تھپڑ جو اسے 10 سالہ شادی میں پڑے تھے اور اسے کبھی بھولے نہیں تھے اور نہ کبھی بھولنے تھے۔ وہ ہوش میں آئی تو ہاسپٹل کے جنرل وارڈ میں تھی، پیٹ پر کوئی بوجھ نہیں تھا، پہلو بھی خالی تھا، گردن گھمانے پر اٹینڈنٹ کے لیے لگے بینچ پر اس کی سانس تسبیح گھماتی اور ہونٹ بدبداتی نظر آئی۔ کمر کے نچلے حصے میں درد کی لہر اٹھی تو چہرے پر تکلیف کے آثار کے ساتھ منہ سے کرا نکلی اور بے اختیار ماں یاد آئی تھی۔ امی، اس نے بامشکل آواز دی۔ اس کے ساتھ جلدی سے استاق آئی اور اسے ساتھ لپٹایا۔ طیبہ غنودگی میں بھی حیرت زدہ ہوئی تھی کہ آخری بار شاید ولیمے میں ہی لپٹایا تھا، شاید اس کا بیٹا ہوا تھا کہ اس کی سانس خوشی سے لپٹ رہی تھی، بصارت ابھی تک دھندلی سی تھی۔ امی، میرا بیٹا ہوا ہے، کہاں ہے؟ طیبہ درد بھولے پرجوش سی پوچھنے لگی۔ اس کی ساس منہ پر پلو رکھے رونے لگی۔ مرتضیٰ بھی ان کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا تو وہ باہر چلی گئی۔ مرتضیٰ نے پردے جو پارٹیشن کے لیے لگائے گئے تھے انہیں اچھے سے لگایا اور اس پر جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ طیبہ کا دل دہلا۔ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو نچلا دھڑ رسپانس نہیں کر رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا پیروں کی جگہ پتھر پڑے ہیں اور معدے سے نیچے شدید درد تھا۔ ہاتھ پیٹ پر رکھ کر ہونٹ دانتوں میں دبائے بھیگی آنکھوں سے شوہر کو دیکھا جو اس کی جانب جھک رہا تھا۔ تابی، ہمارا بیٹا بہت کم عمر لایا تھا، بس چند گھنٹے ہی جی سکا۔ مرتضیٰ اس کی گردن میں منہ گھسائے رو رہا تھا اور وہ ساکت تھی۔ کوئی چاہے جو کہے، 2 بیٹیوں کی ماں کو بیٹے کی ہی خواہش ہوتی ہے۔ طیبہ نے بھی رو رو کر اولاد نرینہ کی دعائیں کی تھی کہ شاید اس کے بعد اس کے حالات بدل سکے۔ اس کی خواہش پوری ہو کر بھی نہیں ہوئی تھی۔ کافی دیر وہ ساکت رہی اور مرتضیٰ روتا رہا۔ مجھے اپنے بھائی کے گھر جانا ہے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر کنپٹی میں جذب ہوئے تھے۔ اب مرتضیٰ ساکت تھا اور وہ سسک رہی تھی۔ وہ شریف تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ مرد نہیں تھا، اپنی عورت کو دوسرے کے آسرے چھوڑنے والا اور اس پر دھواں جمانے والا حکمران تھا۔ اپنے بیٹے کو کھونے کے 2 ماہ بعد وہ پھر اس گھر میں بہو کی حیثیت سے موجود تھی جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میکے میں ماں باپ کے بعد بھابھیوں کی اجارہ داری تھی۔ ٹھیک تھا، ان کا حق تھا، لیکن وہ ایک بیٹی کے حق کو حق نہیں سمجھتی تھی۔ مرتضیٰ اسے منانے آیا، اس سے معافی مانگی اور پھر کبھی ہاتھ نہ اٹھانے کا عہد کیا۔ 2 آنسو بہے اور سب صحیح ہو گیا، صرف مرتضیٰ کے لیے۔ طیبہ کے لیے زندگی بوجھ بن گئی تھی، دل میں بسنے والا دل سے اتر چکا تھا، لیکن ساتھ تو رہنا تھا کہ وہ کہاں جاتی۔ بھابھیوں کا رویہ اول دن سے طنزیہ تھا، بھائی بھی بار بار واپسی کا پوچھتے، وہ جیسے ان پر بوجھ تھی۔ اس کے بچے رول رہے تھے، نہ کوئی کھانا پوچھنا، نہ انہیں کہیں کھیلنے کی اجازت تھی۔ اپنا دل اور انا مار کر وہ واپس آ گئی تھی۔ بچیاں باپ کے گھر کھل گئی تھیں اور وہ بس ایک روٹین جی کر دن پورے کر رہی تھی۔ 4 سال گزار کر پھر بقرہ عید تھی، اس کی آخری عید قربان پر طیبہ نے اپنی 10 سالہ زواجی زندگی کی قربانیاں رائگاں کی تھی۔ بات کچھ نہ تھی، یا بات ہی تو اب سب کچھ تھی کہ وہ جو پہلے بکھری تھی اب بدحال ہو گئی تھی۔ 3 بچوں اور گھر کی ذمہ داریوں میں وہ خود کو بالکل بھی بھول بیٹھی تھی اور اپنی ذات کو بالکل نظر انداز کر بیٹھی تھی۔ پسند ناپسند فراموش کیے تو کافی سال ہو گئے تھے۔ لون کا سادہ سوٹ پہنے، بالوں کا اوپر سے جوڑا بنا کر دوپٹہ لپیٹ لیا تھا، ہاتھ کان خالی تھے۔ وہ صبح سے قربانی کے کاموں اور کچن میں لگی تھی۔ رات باربیکیو اور مندی کا پروگرام تھا۔ وہ سب کچھ تیار کر کے اوپر چھت پر سامان رکھنے کے بعد کب سے روتے صدام کو دوپہر کا پلاؤ کھلانے لگی کہ اس کی تینوں جٹھانیاں مسلسل اس کا مذاق بنانے لگی۔ 2 جیٹھ انہیں ٹوک چکے تھے، لیکن وہ پھر شروع ہو جاتی۔ اس کی سانس بھی دبا دبا ہنستی۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد مرتضیٰ کو دیکھتی جو لاپرواہی سے موبائل چلا رہا تھا۔ وہ انتظار ہی کرتی رہی، لیکن مرتضیٰ نے اس کے لیے نہیں بولنا تھا، وہ نہیں بولا۔ طیبہ ہونٹ کاٹنے لگی۔ بنش، طیبہ کو برا لگ رہا ہے، چھوڑ دو۔ مریم تنزیہ بولی۔ برا نہیں منانا طیبہ، لیکن جب میں نے ہمارا جانور دیکھا تو منیب کو یہی لگا کہ آپ لوگ ایک اور طیبہ لے آئے۔ سمرہ بھی ہنس کر بولی۔ مریم کے ہاتھ پر تالی ماری۔ کیا حال کر لیا تم نے چندہ اپنا؟ امی، آپ کے گھر بہت آئل اور شوگر یوز ہوتی ہے۔ دوپہر میں پلاؤ بہت مزے کا تھا، لیکن اس میں اتنی چکنائی تھی، آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، اور تم نے بھی کتنا ویٹ بڑھا لیا ہے۔ بنش نے اب اس کے ساتھ ساس کو بھی مخاطب کیا۔ میں بھی یہی ٹوک لگاتی ہوں، اسے اتنا راشن استعمال کرتی ہے، فوراً راشن ختم ہو جاتا ہے۔ ذرا جو برکت ہو اس کے ہاتھ میں، ذائقہ بھی مجھے تو سمجھ نہیں آتا، تم لوگ پتہ نہیں کیسے اتنی تعریفیں کرتے ہو۔ اس کی ساس تو بس موقع اور ہمدردی کی تلاش میں تھی۔ دادی، یہ زیادہ ہو گیا۔ چاچی نے بالکل باہر جیسا پلاؤ بنایا تھا۔ بنش کی جوان سالہ بیٹی موبائل اسکرول کرتے ہوئے بولی۔ دادی کو برا لگا ہے تو کچھ تو غلط ہوگا نا چندہ؟
امی آپ بنش بھابھی کو ہی ساتھ رکھ لینا، آپ بھی صحت مند رہیں گی، راشن میں بچت ہوگی، کھانا بھی مزیدار بنے گا، اور میں بھی دیکھوں نا کہ گھر بچے ساس سسر کی خدمت اور آئے دن کی دعوتیں نپٹا کر بھابھی کیسے ویل ڈریس رہ سکتی ہیں۔ طیبہ پٹک کر ساس سے مخاطب دی، پھر رخ موڑ کر جٹھانی کو دیکھا۔ مجھے آپ کی طرح شاپنگ کے پیسے نہیں ملتے بھابھی، امی سیل سے میرے لیے سستے سے سستا سوٹ لا کر پروسن سے سستی سلائی کروا دیتی ہیں۔ کتنے سال ہوئے میں نے پارلر کی شکل نہیں دیکھی، مجھے کبھی چوائس ہی نہیں ملی، اب الگ رہ کر میں بھی شاپنگ اور پارلر کے مزے اٹھاؤں نا۔ طیبہ اب ان چاروں کے سامنے کھڑی تھی اور وہ چاروں ہکا بکا تھی کہ یہ گائے بولی کیسے۔ مرتضیٰ چھوٹا ہے، امی ابو کی ذمہ داری اسی کی ہے، ہم تو امی کے بلانے پر آتے ہیں ورنہ ہم اپنے گھر کے ہیں بھائی۔ ونیش گڑبڑاتی ہوئی بولی۔ کیوں خالی مرتضیٰ کی کیوں باقی اولادیں عیدی کے جھولے سے اٹھائی تھیں انہوں نے؟ ہمارے گھر حلوہ بھی بنے تو سب بیٹوں کا حصہ رکھا جاتا ہے، کچھ اچھا بنے تو سب بیٹوں کے لیے بھیجا جاتا ہے، یہ سب ٹھوسنا آپ کا حق ہے اور ماں باپ کو رکھنا ذمہ داری نہیں ہے۔ طیبہ اب غصے سے چلائی۔ اجی دیکھتے ہیں، ایک تو ہم اپنا میکا چھوڑ یہاں آتے ہیں اور یہاں یہ سننے کو ملتا ہے۔ بنش نے تو سر پر لگی اور تلووں پر بچھی تھی۔ چلیں آپ بھی یہاں اور بےعزتی کروانی ہے۔ سمرہ بھی اپنے میاں کو بولی کہ کہیں ساس سسر اس پر ہی نہ پڑ جائیں، ہم بھی اب کبھی نہیں آئیں گے، ایسے بھوکے ننگے تھوڑی ہیں۔ مریم نے بھی آگ میں گھی ڈالا۔ ایسے کیسے؟ اس کے باپ کا گھر تھوڑی ہے۔ طیبہ معافی مانگو سب سے۔ ساس غصے سے آگے آئی۔ میں زندہ ہوں، ابھی 2 منٹ میں گھر سے نکال دوں گی، پھر رہتی رہنا اکیلی۔ مرتضیٰ اس سے بولو معافی مانگے ورنہ اپنا سامان باندھے۔ اس کی ساس کا اشتعال سے سانس پھولنے لگا تھا اور انہیں دیکھ کر مرتضیٰ غصے سے اس کے پاس اور اس کا بازو بھینچا۔ معافی مانگو طیبہ، مرتضیٰ ہلکی آواز میں بولا جس میں غصہ نمایاں تھا۔ ہم چلتے ہیں مرتضیٰ، میں ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی، ہم مل کر اپنا گھر چلائیں گے، کم میں رہیں گے لیکن عزت سے اور آزادی سے جئیں گے۔ طیبہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی، اس کی آنکھوں میں امید اور لمس میں آس تھی کہ اب وہ اس کا ساتھ دے گا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ نا شکری ہو تم، اتنے آرام سے رکھا ہوا ہے تمہیں، ایک عید میں ہی زیادہ کام ہوتا ہے نا، ورنہ کرتی کیا ہو تم؟ سارا دن کام ہی کیا ہوتے ہیں؟ مرتضیٰ تو اس کی بات سن کر آپے سے باہر ہوا۔ میں نے 10 سال دیے ہیں، آپ کے گھر کا کام کرتی ہوں، آپ کی ماں کی خدمت کرتی ہوں، آپ کے بھائیوں کی دعوتیں کرتی ہوں، آپ کے بچے پا رہی ہوں، میں نے خود کو اس رشتے میں فنا کر دیا۔ مرتضیٰ، طیبہ کی آواز میں درد تھا۔ کیا انوکھا ہے، یہ سب عورتیں یہ کرتی ہیں لیکن پھر بھی کتنی ہیں جنہیں سکھ نصیب نہیں، وہ اس کی قربانی اتنے آرام سے فراموش کر گیا۔ مجھے اپنے گھر کی عورتوں سے کمپیئر کرو، ان میں سے کون یہ سب کرتی ہے بتاؤ؟ طیبہ نے طیش ان چڑیلوں کی طرف اشارہ کیا۔ اپنے آپ کو دیکھا ہے تم نے؟ لائق ہو کمپیریزن کے؟ تم ہو کیا تم؟ یہ تو میں تمہارے ساتھ گزارا کر رہا ہوں ورنہ دوسری نگاہ کے قابل نہیں رہی تم۔ مرتضیٰ نے اسے سر بازار بے لباس کر دیا تھا، جس کے ہاتھ اپنی عصمت تھمائی تھی، جس سے وفا نبھانے کے لیے اپنا آپ خاک کر دیا تھا، جس کا گھر سنوارنے کے لیے خود کو اجاڑ دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ گزارا کہہ رہا تھا، گزارا؟ وہ دوسری نگاہ کے قابل نہ تھی؟ وہ جو شروع کے سالوں میں اس کی ہتھیلیاں چوما کرتا تھا، اس کے رخسار اپنے ہونٹوں سے چھوتا نہ تھکتا تھا، وہ اب اس کے ساتھ گزارا کر رہا تھا جس کے حقوق میں وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ وہ دوسری نگاہ کے قابل نہ تھی۔ طیبہ بایاں پہلو دباتی اٹھ بیٹھی تھی، سامنے ہی قدم آئینہ تھا، وہ اٹھ کر سوئچ کے پاس کی، روشنی کر کے وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اپنے عکس پر ہاتھ پھیرا۔ یہ میں ہوں؟ کیا واقعی یہ طیبہ قاسم ہے؟ بے اختیار اس کا سر نفی میں ہلا تھا۔ طیبہ قاسم تو سراپا مہتاب تھی، سامنے کھڑی عورت طیبہ مرتضیٰ رہ چکی تھی۔ مہتاب میں گرہن لگ چکا تھا یا مہتاب مکمل گرہن زدہ ہو گیا تھا، وہ وہیں ڈھہ گئی تھی، نگاہ اب بھی اپنے عکس پر تھی اور دماغ کچھ گھنٹوں پہلے ریورس ہوا تھا۔ میں آپ سے خلا لوں گی مرتضیٰ، مضبوط لہجے میں کہتی وہ طیبہ۔ مرتضیٰ تو نہ تھی؟ اچھا، اور خلا لے کر کیا کرو گی؟ دوسری شادی؟ میرے جیسا ضرب والا مرد دوبارہ نہیں ملے گا تمہیں۔ مرتضیٰ کا لہجہ اونچا ہوتا گیا۔ کسی اور پر بھروسے لائق چھوڑا نہیں آپ نے مرتضیٰ، اور اس غلط فہمی میں سے نکل آؤ کہ آپ ایک مرد ہو۔ طیبہ کے لہجے میں درد اور آنکھوں میں سودگی اتر آئی تھی۔ مرتضیٰ مرد نہیں تو یہ 3 بچے کس کے ہیں؟ بنش طنزیہ بولی۔ اور 4 سال پہلے جو فوت ہوا تھا وہ کس کا تھا؟ سمرہ بھی نفرت سے بولی۔
بول کیا بدکار ہے تو۔ دوسری بہو کو دیکھ کر اس کی ساس نے بھی اس کے کردار پر سوال اٹھایا تھا۔ آپ کے زمانے اور آپ کی چھوٹی سوچ کے مطابق بچے پیدا کرنے والا مرد ہوتا ہے، لیکن اسلامی نظریات کے مطابق جو مرد اپنی عورت کو عزت نہ دلوا سکے وہ نامرد ہوتا ہے۔ جس کی بیوی کو اپنا ذاتی سامان بھی خرید کر ساس کو دکھانا پڑے وہ نامرد ہوتا ہے۔ جس کی بیوی سارے گھر کے ملازمہ بن کر رہے اور وہ اس کو ہی بلیم کرے وہ نامرد ہوتا ہے۔ اور جس کے سامنے اس کی اولاد کی ولدیت پر سوال اٹھے اور وہ خاموش رہے وہ تو نامردوں سے بھی بدتر ہے۔ وہ ان کی طرف منہ کر کے لفظوں کے تماچے مار رہی تھی۔ طیبہ تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ مرتضیٰ اس کا بازو بھینچ کر بولا خاموش ہو جاؤ ورنہ تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ کیسے توڑو گے؟ جس سے آپ نے نکاح کی ہر شرط کو توڑا، آپ نے ہمیشہ میرا بھروسہ توڑا، کبھی میرا مان نہیں رکھا، کبھی آپ کے لیے اہم نہیں رہی۔ میں نے اپنا آپ اس بندھن میں لگا دیا اور آپ مجھے تحفظ بھی نہ دے سکے۔ تحفظ تو چھوڑو، آپ نے میری ذات رون دی۔ آپ کو میرے ساتھ گزارا نہیں کرنا چاہیے۔ طیبہ نے اپنا بازو چھڑوایا۔ میں بہت جلد آپ سے خلا لوں گی۔ طیبہ نے پھر باور کروایا۔ تم مجھ سے کیا خلا لوگی؟ میں آج سے تمہیں خود پر حرام کرتا ہوں۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ طیبہ کا سچ مرتضیٰ کی مردانہ انا کو ہٹ کر گیا۔ اس کی جعلی غیرت جاگی تھی اور اس نے 10 سال وفا کرنے والی عورت کو 10 سیکنڈ میں خود سے بہت دور کر دیا تھا۔ طیبہ ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ صدام اس کا دامن کھینچ رہا تھا۔ طیبہ نے دھندلی آنکھوں سے جھک کر اسے پیار کیا۔ وہ باہیں وہاں کی اسے پکار رہا تھا۔ مرتضیٰ نے اسے آگے بڑھ کر چھیننا تھا۔ وہ فوراً نیچے اپنے کمرے میں آئی تھی، بستر پر بیٹھ کر گہرے سانس لیے۔ شوق کے بعد اب دماغ تیزی سے چل رہا تھا کہ ایسے بچے لے کر جانے چاہیے، شاید نہیں۔ ابھی تو خود کا ٹھکانہ نہیں تھا، بچے کہاں رلتے؟ یہ ان کے باپ کا گھر تھا، اسے تو کبھی اپنا حق نہیں ملا کہ اپنے بچوں کو لے جا کر ان کے باپ کے ورثے سے انہیں محروم کر دے۔ اور کیا وہ انہیں ایک بہتر زندگی دے سکتی تھی؟ شاید نہیں۔ طیبہ نے آنسو پونچھے۔ اسے اپنا قیمتی سامان سمیٹنا تھا ایک سلیقہ شعور عورت کی طرح۔ اس کے پاس بھی کچھ جمع پونجی تھی، باپ کا دیا کچھ زیور تھا اور نکاح کے تحفے کا ایک سونے کا سیٹ تھا جسے رکھنا اس کا حق تھا۔ کچھ کپڑے، ضرورت کا سامان لے کر اس نے پولیس کو فون کر دیا تھا اور پھر ایک الوداعی نظر اس کمرے پر ڈالی جس میں وہ دلہن بن کر آئی تھی، جس میں 10 سالہ شادی کی بہت سی خوبصورت یادیں بھی جڑی تھیں۔ مرتضیٰ کا محبت لٹاتا انداز، بھاری سرگوشیاں، ماں باپ بننے کی خوشیاں، سب کچھ یہاں تھا۔ طیبہ کی ساری زندگی یہاں تھی۔ وہ اپنی دنیا چھوڑ نہ جانے کی سفر کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ بھاری قدموں سے وہ بیگ گھسیٹتی باہر آئی تو اس کی ساس اس کے بیگ کی طرف لپکی کہ وہ کیا لیے جا رہی ہے۔ اسی وقت پولیس سائرن بجے تھے۔ طیبہ ان سے اپنا بیگ چھینا۔ 10 سال مذاق نہیں ہوتے، نائلہ بیگم نفرت سے کہتی۔ وہ پولیس اہلکار کی طرف بڑھی تھی۔ عروسہ تو رات ہی اپنے گھر چلی گئی تھی۔ شیری نے طیبہ کو سپیس دینے کے لیے اسے رات اکیلے رہنے دیا اور خود لاؤنج میں سوئی تھی، لیکن جب وہ صبح کمرہ کھول کر اندر آئی تو طیبہ زمین پر ہی سمٹی سکڑی سو رہی تھی۔ شیری کا اسے دیکھ کر دل بھاری ہوا۔ میں معاشرے کی بیوٹی سٹینڈرڈز پر پوری نہیں اتری تو میری شادی نہیں ہوئی، اور یہ جو 18 پار کر کے ہی منگنی شدہ ہوئی تھی جس کے لیے منگنی کے بعد بھی رشتے آتے تھے، جو منہ بند مہکتی کلی تھی، اسے کیسا مرجھا دیا۔ اس معاشرے نے زندگی کی رعنائی ختم کر دی۔ وہ جو شوخ و شریر تھی تو اب سوگوار ہو گئی تھی۔ شیری نے بستر سے چادر اٹھا کے اسے اڑائی اور خود باہر آ گئی۔ وہ گہری نیند میں تھا کہ بچے کی رونی کی اور پھر ساتھ جھنجھلانے کی آواز آئی۔ کیا مصیبت ہے، یہ سارا دن روتا رہتا ہے؟ زنانہ آواز پر وہ جلدی سے اٹھا اور اپنے پہلو میں دیکھا جہاں بچہ بری طرح رو رہا تھا۔ وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ اسے سلاتے ہوئے خود بھی سو گیا اور کاٹ میں بھی نہ ڈال سکا تھا، اور اب وہ موبائل کے شور سے بے چین ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح افسوس کرتا وہ اٹھا اور فٹافٹ بچے کا دودھ بنایا اور خود میں اور گود میں لیے اسے فیڈر پلانے لگا۔ پہلو میں نیم دراز عورت مسکراتی ہوئی چیٹ میں ہی لگی تھی۔ بچہ دودھ پی کر سویا تو وہ اسے کندھے پر ڈالے کچھ دیر ٹہلا اور پھر اسے کاٹ میں ڈال کر واپس اپنی جگہ لیٹا تھا۔ سو جاؤ رتبہ، پھر دوپہر تک سوئی پڑی ہوتی ہو۔ سمد رو رو کر ہلکان ہوتا ہے، وہ تنگ آ کر بولا تو عورت کی مسکراہٹ سمٹی اور آنکھوں میں غصہ بھر آیا۔ تمہیں ہی بچہ چاہیے تھا نا، تو پالو اب۔ رتانہ نحوست سے بولی، میں ہی پال رہا ہوں، تم سے تو اتنا نہ ہوا کہ شوہر تھکا ہارا آیا ہے، سو گیا ہے تو تم ہی سمد کو فیڈر بنا کر دے دو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ کر بیٹھا۔ احسان نہیں کرتے، ہر مرد کماتا ہے، تم انوکھے نہیں ہو۔
کمانا تمہاری ضرورت اور مجبوری ہے، تمہارے پہلو میں عورت جب تک ہے جب تک تمہاری جیب بھری ہے، یہی ریت ہے۔ اور میں تو ویسے ہی فیملی پلاننگ پر زور دے رہی تھی، نہ تمہیں ہی فکر کھا رہی تھی کہ 5 سال سے اوپر ہوئے اولاد نہیں ہوئی، ایک کر لیتے ہیں تو پالو اب۔ شکر ہے میں نے ہی 2 دفعہ عقل مندی دکھائی تھی۔ اریان کو ٹکڑا توڑ جواب دے کر واپس اس کی انگلیاں مسلسل تیزی سے ٹائپنگ کرنے لگی۔ اسے قتل کہتے ہیں رتابہ، وہ گمگمی لہجے میں بولا۔ دل میں ٹیس سی لگی تھی، اس بات پر کافی بڑا جھگڑا پہلے ہی ہو چکا تھا، اور مرد کی جیب جب بھری سے خالی ہو جائے تو گرل فرینڈ چھوڑ کر جاتی ہے، بیوی تو سکھ دکھ کی ساتھ ہوتی ہے۔ اریان افسوس کرتے ہوئے بولا، بس کر دو ملا جی، تم سے تو شادی کر کے پھنس گئی ہوں میں، ایک تمہاری بھری جیب کا ہی آسرا ہے، ورنہ تو بال نہ کھولو فوٹوز اپلوڈ نہ کرو، میل فرینڈ شپ نہ کرو، لباس تنگ نہ پہنو، دوپٹہ پھیلا کر اوڑھو، میک اپ گہرا نہ ہو، نماز پڑھو جیسے وضع چالو ہوتے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ رتابہ چلانا شروع ہوئی تھی، اریان تو اسے چھیڑ کر پچھتایا تھا، اور وہ گردن ترچھی کیے 11 ماہ کے صمد کو ہی دیکھ رہا تھا جو ابھی تک سو رہا تھا۔ جی عورت اس کی ہمسفر تھی، شوہر ہوتے ہوئے دوسرے مردوں سے اسے داد چاہیے ہوتی تھی، کتنی دفعہ وہ اپنی حرکتوں کی معافی مانگ چکی تھی اور وہ اس کے آنسو میں بہہ کر معاف کر دیتا تھا۔ پتہ نہیں اس عورت کے ساتھ 7 سال کیسے نکال لیے میں نے، مجھے تو اپنی برداشت پر حیرت ہے۔ اس کی طرف پیٹ کیے وہ سوچتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ آفس سے اپنے اپارٹمنٹ کا گیٹ کھول کر اندر آئے تو سمد کی کرا کر رونے کی آواز پر وہ جلدی سے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ اندر داخل ہوا تو وہ خون میں لت پت فرش پر پڑا تھا، کچھ دیر میں روتا۔ اریان نے جلدی سے اسے اٹھایا، وہ ننھی جان بری طرح لرز رہا تھا جسے کافی وقت سے رو رہا ہو، اب تو آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اریان نے اپنا رومال نکال کر ماتھے پر بنے زخم پر رکھ کر خون رکتا اور اسے گود میں لیے واپس باہر کی جانب بھاگا کہ فوزیہ دروازہ کھول کر اندر آئی اور حواس بھاگتا ہوئی، کہاں تھی تم؟ وہ سرد لہجے میں بولا، صاحب سمد سو رہا تھا تو میں اپنے لیے سموسے لینے گئی تھی، مجھے لگا ابھی نہیں اٹھے گا۔ فوزیہ ڈر کر جلدی سے وضاحت دینے لگی۔ اریان اسے گھورتا باہر نکلا اور گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ سمد پر آب غنودگی چھا رہی تھی۔ اریان نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی اور بازو سے گیلی آنکھیں صاف کی، میرے بچے کو بچا لینا اللہ، میں یہ غم نہیں سہ پاؤں گا۔ وہ رو دیا تھا۔ ہاسپٹل کے احاطے میں گاڑی روک کر وہ سمد کو گود میں لیے اندر کی طرف بھاگا تھا۔ چلاؤ مت، میں نوکرانی نہیں ہوں تمہاری یا تمہارے بچے کی، کیا اب جاہل عورتوں کی طرح خود کو ان 4 دیواریوں میں محصور کر لوں؟ حادثے کے تیسرے دن اریان کی باز پرس پر رتابہ اس سے زیادہ تیز آواز میں چلائی تھی۔ وہ پوری تیاری سے تھی، 2 دن سے اسے بریک ملا تھا کہ سمد اور اریان 2 دن ہاسپٹل میں رہے تھے۔ 15 دن بعد اریان کی کزن کی شادی تھی، جس کی وجہ سے اس کی دونوں بہنیں بھی کینیڈا سے آج ہی آئی تھیں، اور جب بھی آتی تھی اوپر چھت پر بنے 2 کمروں میں ہی رہتی تھی جہاں اریان نے ان کے لیے بہتر انتظام کر رکھا تھا۔ کچن بھی الگ اور اوپر ہی بنا تھا جہاں نیچے کی ملازمہ ہی ان کے رہنے تک اوپر بھی کھانا بنا جاتی تھی، لیکن اکثر اس کی بہنیں خود بناتی تھی تو کچھ دن وہ بھی گھر میں بنے لذیذ کھانے کا لطف اٹھا لیتا، ان کی تعریف کر دیتا، شکر گزار ہوتا، لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ نہ کہتا، نہ بیوی سے تنگی کا شکوہ، نہ کوئی حسرت کرتا۔ جبکہ رتابہ کو وہ برداشت نہیں تھی تو بھی اریان نے ان کے میکے کا مان ختم نہ کیا تھا۔ شور کی آواز پر اریان کی بہنیں بھی اتر آئی تھی۔ سمد اوپر ہی ان کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کیا سمد تمہارا بیٹا نہیں ہے؟ اور اپنے بچے کو نوکرانی کے حوالے کر کے کون سی مائیں پارٹیوں میں جاتی ہیں؟ دردانہ رتابہ کی بات سن کر غصے سے بولی، پانی سر سے بہت اوپر ہو چکا تھا۔ ایسے ہی اس عورت نے ان کے لاڈلے چھوٹے بھائی کو جیرن کر رکھا تھا۔ آپا پلیز، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ پلیز اوپر جائیں، یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے۔ اریان غصہ پیتا ہوا نرمی سے بولا، یہ کیوں جائیں گی؟ انہیں اچھا موقع جو ملا ہے لڑائی کروانے کا، تمہارے بھی انہوں نے ہی کان بھرے ہوں گے۔ رتابہ بدتمیزی سے ان کی طرف بڑھی تھی، بولی تو اریان نے اس کا بازو پکڑا، میری اپنی آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے، اور آئندہ میں تمہیں آپا سے بدتمیزی کرتا نہ دیکھوں، میری ماں کی جگہ ہے وہ۔ اریان نے گھور کر اسے بھی باور کروایا۔ دردانہ اور سمیرا واپس اوپر چلی گئی تھی۔ اریان نے اسے اپنے سامنے کیا، تمہیں اپنی روش بدلنی ہوگی، رتابہ اب میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ اریان نے متوازن لہجے میں اپنی بات رکھی، تو کیا کروں؟ کھانے بناؤں، کپڑے دھوؤں، برتن مانجوں، سارا دن بچوں کی ری سنوں اور رات تمہاری راحت؟ رتابہ پھر آپے سے باہر ہونے لگی۔ اریان نے ہتھیلی اس کے منہ پر رکھ کر اس کی آواز روکی تھی، جبڑے بھینچے اور اسے اندر کمرے میں لایا۔ تم ایک جاہل و بے شرم عورت ہو،
اب وہ بھی تیزی سے بولا، ضبط جیسے ہاتھ سے چھوٹتا جا رہا تھا۔ موبائل رنگ ٹون پر رتابہ بے چین ہوئی اور فوراً سے بستر پر سے موبائل اٹھایا۔ ریان اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا۔ ہماری بات ختم نہیں ہوئی، کال کاٹ کر وہ ترش لہجے میں بولا کہ دوبارہ بیل ہوئی۔ ریان نے کال کاٹنی چاہی کہ سویٹ ہارٹ نام پر نظر پڑی۔ میری بیسٹ فرینڈ ہے نوشی، رتابہ گڑبڑائی کر بولی۔ ریان نے پھر کال کاٹ دی اور دماغ وارن کر رہا تھا، لیکن اس نے پھر رتابہ پر بھروسہ کیا۔ پھر بیل بجنے پر ریان نے تنگ آ کر اسے موبائل تھمایا۔ اسے جلدی فارغ کرو، وہ بیزاری سے بولا اور بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ہاں میں آج نہیں آ پاؤں گی، مجھے کچھ کام ہے، تم کل کا پروگرام رکھ لو۔ رتابہ کی بات پر اس کی نس پھڑکی تھی۔ غصے سے مڑ کر اس سے موبائل چھینا اور اپنے کان پر رکھا اور کچھ کہتا کہ مردانہ آواز پر خاموش ہوا۔ اور ڈارلنگ پلیز میرا سوچو نا، کچھ دیر کے لیے آ جاؤ۔ گمبھیر اب مردانہ آواز پر ریان نے تند نگاہ سے رتابہ کو دیکھا جس کا چہرہ تاریک تھا۔ ریان نے اس کے پیچھے لے جا کر الماری سے لگایا اور اپنی کونی اس کی گردن پر رکھی۔ آنکھوں میں شعلے لپکنے لگے تھے۔ کیا وہ ایک مرد ہو کر دوسرے مرد کے لہجے سے بات کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا؟ جبڑے بھینچ کر فون اسپیکر پر کیا اور آنکھوں سے بات کرنے کا اشارہ کیا۔ اچھا میں بتاتی ہوں، رتابہ بامشکل بولی۔ اس کی نگاہ خود کو تیش سے گھورتے ریان پر تھی۔ 6 سالہ شادی میں اس نے ریان کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، کم سے کم اپنے لیے تو بالکل نہیں، لیکن وہ ذرا مطمئن تھی۔ ریان اس پر حد سے زیادہ بھروسہ جو کرتا تھا، کس کی ہمت تھی کہ اسے سرزنش میں کر سکے؟ ریان ہمیشہ اس کے آگے ڈھال بن کر کھڑا رہا تھا۔ اگر وہ ناراض بھی ہوا تو وہ ادائیں دکھا کر منا سکتی تھی۔ ریان کو قابو کرنے کے سارے گر اسے معلوم تھے۔ تمہارے گھر کے پاس جس ہوٹل میں ملتے ہیں وہی آ جاؤ پلیز، زیادہ وقت نہیں لوں گا، روم نمبر میں ٹیکسٹ کر دوں گا، لو یو جان، اور ہاں پلیز ریڈ پہننا۔ اب کے رتابہ کے ماتھے پر پسینہ تھا اور ریان آنکھیں بند کیے گہرے سانس لے کر اپنا غصہ دبا رہا تھا۔ ہاتھ میں تھامے موبائل کو دیوار پر مارا تو وہ پرزا ہو کر زمین پر بکھر گیا۔ دوسرے کمرے میں چلی جاؤ رتابہ، اس سے پہلے کہ میں اپنی ماں کی تربیت بھول جاؤں۔ اس سے رخ موڑ کر وہ دھاڑا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے ریان، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ رتابہ نے اس کے سامنے آ کر اس کا چہرہ تھامنا چاہا تو ریان نے اس کا ہاتھ جھڑکے۔ اس وقت میرے سامنے مت آؤ ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ وہ لال بھبوکا ہوا باہر جانے لگا کہ رتابہ نے اس کا بازو تھاما اور اپنی طرف مڑ کر جسارت کرنے لگی کہ ریان نے اسے دھکا دیا۔ وہ بستر پر گری تھی۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ پلید عورت، اسی طرح تم کسی غیر مرد کے ساتھ بھی۔ ریان نے اپنے بال نوچے تھے، آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ ریان تم غلط سمجھ رہے ہو۔ رتابہ نے اٹھ کر بولنا چاہا۔ کیا غلط سمجھ رہا ہوں؟ ہوٹل کے روم میں اسے درس سنانے جاتی ہو تم؟ وہ اس کی بے تکی وضاحت پر داڑا تھا، پھر سختی سے اس کا بازو بھینچا کہ اس کی انگلیاں اس کے بازو میں پیوست ہوئی۔ یہ پہلی سخت گرفت تھی۔ کب سے چیٹ کر رہی ہو مجھے؟ وہ اپنی سرخ آنکھیں اس پر گاڑ کر بولا۔ نہیں تم غلط، رتابہ نے پھر منمنا کر کہنا چاہا۔ کب سے؟ وہ اور زور سے دھاڑا تھا۔ دردانہ اور سمیرہ بھی نیچے کی طرف دوڑ آئی تھی۔ ابھی جس بھائی کی نرم مزاجی اور زن مریدی پر پریشان تھی، اب اس کے غصے پر دل تھام لیے تھے۔ وہ باہر لانچ میں رک گئی تھی۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، مجھ سے غلطی ہوگی، پلیز معاف کر دو۔ رتابہ اس کے آگے گڑ گڑانے لگی۔ ریان نے اسے پیچھے دھکیلا۔ کیوں؟ بے بسی سے سوال کرتے ہوئے اس کی آواز بھی بھر گئی۔ سب کچھ تو تمہارے قدموں میں تھا، تمہاری خواہشات اور پر آسائش زندگی کے لیے دو جاب کر رہا ہوں، گھر کی کوئی ذمہ داری تمہارے سر نہیں ڈالی۔ سمجھ تک کو رات میں سنبھالتا رہا، پھر کہاں چوک ہوئی۔ وہ ہتھیلیاں پھیلائے آنسوں سے روتا قابل رحم لگتا تھا۔ مجھے معاف کر دو پلیز، آئندہ جیسے تم کہو گے وہی کروں گی، تمہارا ضرب بہت بڑا ہے۔ ریان تم ہمیشہ معاف کر دیتے ہو۔ رتابہ روتے ہوئے پھر اسے منانے لگی جیسا ہمیشہ کرتی آئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے کندھے سلا کر اسے ٹھنڈا کرنے لگی۔ بس ایک دفعہ وہ اس کے گلے لگ جاتا تو وہ اپنے حسن سے اسے باندھ لیتی، اپنے حسن پر اسے ناز تھا۔ میں اب تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، ریان فیصلہ کن لہجے میں کہتا اسے دھکیلتے ہوئے باہر نکلا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ کر آئی تھی۔ دونوں بہنیں وہیں کھڑی تھی۔ ریان کے آنسو دیکھ کر دونوں بے چین ہوئی تھی۔ بہت غلط فیصلہ کیا آپا، آپ نے میری زندگی تباہ کر دی، کاش آپ کم صورت پر گزارا کر لیتی۔ گلوگی لہجے میں بہن سے شکوہ کیا۔ ریان تم بہت اچھے ہو، پلیز معاف کر دو۔ رتابہ نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ ریان نے تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اسے اس عورت سے کراہت آ رہی تھی۔ اسی اچھے پن کا ہمیشہ فائدہ اٹھایا تم نے رتابہ، لیکن آج مجھے تمہارے اس خوشبودار وجود سے کراہت ہو رہی ہے۔ تمہارے کردار سے ناقابل برداشت بو اٹھ رہی ہے اور تمہارے اس بظاہر حسین وجود اور سڈول بدن سے نفرت ہو رہی ہے۔ مجھے میرا بس چلے تو تم پر پٹرول ڈال کر خاکسار کر دوں۔ وہ نم آواز میں بولتے ہوئے آنکھیں ملنے لگا۔ میں نے 7 سال تمہارا برا رویہ برداشت کیا کہ کبھی تو تمہیں عقل آ ہی جائے گی،
फिर समद भी ब्रोकन फैमिली का हिस्सा ना बने, लेकिन तुम जैसी बदकिरदार माँ के होने से वो बिन माँ ही ठीक है। टूटे लहजे में कहकर गहरी सांस ली, कंधे सीधे किए और धुंधलाई आंखों से सामने खड़ी औरत को देखा। वो मर्द था, घर का सरबराह, इसे दुरुस्त फैसला लेना था। मैं अरयान मुश्तबा अपने होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। मजबूर लहजे में कही बात पर दुर्दाना दहल कर आ गया और इसके मुंह पर हाथ रखना चाहा, मगर वो उम्र में ही छोटा था, कद में तो कहीं बड़ा था। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। दुर्दाना को बाजू में भर कर इनका मचलता वजूद काबू करता हुआ सख्ती से बोला, नहीं अरयान, माफ़ कर दो, एक मौका तो दो। रताबा इसके पाँव में गिरी थी। अरयान, अपने बच्चे का सोचो, बैठकर बात कर लेना, अभी तुम गुस्से में हो, चलो यहाँ से चलो। सुमेरा भी रोते हुए इससे अपने साथ खींचने लगी। तुम्हारी बेवफाई पर, निकाह की बुनियादी शर्त तोड़ने पर मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, कहकर इसने दोनों बहनों को नरमी से छोड़ा, रुख मोड़ लिया। ये जो लेना जाना चाहे ले जा सकती है, पेपर्स भी जल्द भिजवा दूंगा, कहकर वो घर से बाहर निकल गया। तुमने अपने वक्त पर खुद स्याही फेर दी, अपनी जन्नत को अपने हाथों से आग लगा दी। क्या कमी थी मेरे भाई में? वो तो तुम्हारी राहत के लिए अपना सुकून और आराम सब खो बैठा था। जलील घटिया औरत, तुम पर खुदा का कहर और मेरे हीरे से भाई को दुख देकर तुमने जहन्नुम खरीदी है। बेहतरीन हलाल को छोड़कर तुमने बदतरीन हराम को मुंह लगाया है। अल्लाह तुम्हें ता क़यामत इस दलदल में धंसाए रखे। दुर्दाना तैश से बद्दुआएं देती ऊपर चली गई और पीछे सुमेरा देखते दिल से ताबा को देखने लगी। कैसी कैसी बेवकूफ़ औरतें हैं दुनिया में, मोहब्बत करने वाले शोहर पर गैर मर्द को तरजीह देती थी। वो 25वां दिन था और वो अभी तक डिप्रेशन में थी। कभी से लगता वो गलत थी और कभी लगता कि कब तक इस ज़िंदगी को घसीटती जिसमें दिल मुर्दा होता जा रहा था। फिर वापस खुद को कोसती के घर और छत तो थी ना। चार बातें सुनकर ज़िंदगी निकल ही जाती, लेकिन मुर्तज़ा के आखिरी अल्फाज इसे भूलते नहीं थे। क्या वाकई वो इतनी बदसूरत हो गई थी? इसके दिल से उतर गई थी और ये बदसूरती इसकी अपनी पैदा करदा थी। इसने अपने जिस्म और चेहरे का ख्याल ही कब किया था? इस डिप्रेशन से वो निकल नहीं पा रही थी कि अंदरूनी सिंध का एक ज़िला दादू से फिर भाई और भाभियाँ आई थी। भाई इसके साथ बैठे और इससे अपने साथ होने का एहसास दिलाया, फिर गला खंगार कर बोलना शुरू किया। हमने एक बड़े मौलवी से मालूम किया है, रजू की गुंजाइश है, एक वक्त में दी तलाक एक ही होती है। मुर्तज़ा भी राज़ी है, बहुत नादम भी है, तो मैंने इससे कहा है कि रात आकर ले जाए तुम्हें। अगर तुम मुतमिन ना हो तो नए महर से दोबारा निकाह करवा देते हैं। उन्होंने बात ख़त्म की तो तैयबा ने इन्हें देखा। इस मौलवी से कहें अपनी माँ बहन को 3 तलाक़ें कहलवा कर फिर इसे इस मर्द के साथ रखे और दोबारा निकाह का ख़र्चा ना करे। होगा वो जना ही, और मुर्तज़ा क्यों नहीं नादम होगा? इसे मालूम हुआ होगा ना कि तैयबा क्या करती थी सारा दिन और अब इन्हें वो मुलाजमा वापस चाहिए। फिर हराम रास्ता ही क्यों ना हो। तैयबा तैश से खड़ी हुई। अपने बच्चों का सोचो तैयबा, तुम्हारे बच्चे रुल जाएंगे। बच्चों के लिए माएँ क्या क्या नहीं कुर्बान करती हैं। अक्सा चमकार कर बोली, जिन बच्चों के आगे मेरा नाम भी नहीं लगता, इनके लिए मैं जहन्नुम तो नहीं खरीद सकती ना। और रुलेंगे क्यों? इनके बाप का घर है। तैयबा का अटल लहजा अटल और सख्त था। तुम कहाँ की आलम दीन हो? एक मौलवी जब कह रहा है तलाक नहीं हुई तो तुम क्यों खुद को तलाक याफ्ता बनाने पर तुली हो? बच्चे अपने बाप के घर हैं ना, तो खुद तुम अपना घर छोड़कर किसी और के घर में पड़ी हो। निमरा भी गुस्से से बोली। मुर्तज़ा ने पूरे होश आवास में मुझे 3 तलाक़ें कही हैं, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है अब, और बड़ी मेहरबानी मुझे ये याद दिलाने के लिए कि मैं अपना घर छोड़कर किसी और के दर पर हूँ। तैयबा ने अपने भाइयों को देखा। मुझे विरासत में हिस्सा चाहिए, मैं अपने बाप के पैसों पर नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ। वो मजबूती से बोली और इसे खुद भी इल्म ना हुआ कि वो डिप्रेशन जैसे अंधेरे से बाहर निकल आई थी। इतना बड़ा घर है हमारा, तुम क्यों किसी और के घर होगी? हमारे साथ चलो। बड़े भाई मुँह देखे कि मोहब्बत से बोले, जी चलती हूँ, लेकिन मुझे फिर भी अपना हिस्सा चाहिए। इसका लहजा अटल था। दीन ने औरत को मलका कहा तो बनाकर दिखाया था। ये तो माशरा था जिसने औरत के हुकूक सलब कर लिए थे। जो भाइयों ने पैसा दिया इसने खामोशी से रख लिया, कोई हिसाब नहीं मांगा, बल्कि शुक्र किया कि कुछ तो दिया। अब इनका और अल्लाह का मामला। उन्होंने इसे रखने का नहीं कहा तो वो गई भी नहीं। अब शीरी और अरूसा इसके साथ बैठी थी। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो घर में रहने वाली औरत हूँ, मुझे बाहर की दुनिया समंदर लगती है और तैरना भी नहीं आता। तैयबा ने बेचारगी से इन दोनों को देखा। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? वो अब भी कहीं उलझी थी। तुमने बिल्कुल ठीक किया तैयबा,
طیبہ: انسان محبت کے بغیر رہ سکتا ہے، عزت کے بغیر نہیں۔ شیری نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ سوال اب یہ ہے کہ آگے کیا؟ تمہارے پاس دو آپشن ہے۔ عروسہ نے دو کا اشارہ کیا، وہ سر ہلا دی۔ شیری بھی دلچسپی سے اسے دیکھنے لگی۔ پہلا کہ تم عدت گزار کر شادی کر لو۔ عروسہ کی بات پر طیبہ نے تنزیہ نظروں سے اپنے وجود کو دیکھا۔ تم بدصورت نہیں ہو، بس اپنا حال بگاڑا ہوا ہے کچھ ماں، اگر تم اپنا خیال کرو تو پہلے کی طرح اچھی دکھنے لگو گی۔ عروسہ نے اسے سمجھایا، مگر طیبہ سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی، مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ دوسرا آپشن بتاؤ نام، شیری تنگ آ کر بولی۔ دوسرا راستہ سروائیول ہے، تمہیں سروائیو کرنا ہوگا، اس دنیا میں نکل کر اپنا رزق خود تلاشنا ہوگا، اپنا گھر خود بنانا اور چلانا ہوگا، اور اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ عروسہ بولی۔ طیبہ سوچ میں گم تھی۔ جہاں آزادی ملی تھی تو بہت سی چیزیں بھی لے گئی تھی۔ مجھے دوسرا آپشن منظور ہے، طیبہ نے فیصلہ کیا۔ سوچ لو واپس طیبہ، عروسہ نے وارننگ دی۔ ارے بیچاری ابھی تو پنجرے سے آزاد ہوئی ہے، کیوں دوبارہ اس کے پر کاٹ رہی ہو؟ اسے کھلی ہوا محسوس تو کرنے دو، کر لے گی شادی بھی۔ ابھی فی الحال اسے بزنس کرنے دو۔ شیری کا ٹیمپر کافی لوز لگتا تھا۔ سروائیور بزنس نہیں کرتا ہے، کیونکہ بزنس وقت مانگتا ہے۔ عروسہ نے سمجھداری سے اسے سمجھایا۔ طیبہ، تمہارے پاس کیا ٹیلنٹ ہے؟ عروسہ نے اسے پوچھا۔ میں کھانا بنا سکتی ہوں، سب کچھ بنا لیتی ہوں، دیسی بیسی سب۔ طیبہ چمکتی آنکھوں سے بولی۔ یہ کام بہت محنت والا ہے طیبہ، شیری نے جھری لی۔ ارے میرے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بس سب اجزاء مکمل ہونے چاہیے۔ طیبہ پرجوش تھی۔ اور سارا مسئلہ یہی ہے، سودا سلف لانا، پھر بنانا، پھر ڈیلیوری، تم اکیلی کیسے کرو گی؟ لازمی تمہیں کسی کی ہیلپ چاہیے ہوگی، اور تمہیں معلوم ہے ایک اکیلی عورت پر دنیا ویسے ہی کیچڑ چھالنے کو تیار رہتی ہے۔ عروسہ نے اسے گنوایا۔ اور تو مجھے صفائی ستھرائی آتی ہے، اب کیا گھر گھر صفائی کرنے جاؤں؟ طیبہ رونے والی ہوئی۔ مہندی، شیری زور سے چیخی تھی۔ عروسہ تمہیں یاد ہے طیبہ کتنی زبردست مہندی لگاتی تھی اور پروفیشنلی بھی کام کرتی تھی؟ شیری اچھل کر بولی۔ وہ الگ مہندی تھی، اب تو بالکل الگ ڈیزائن چلتے ہیں، اور پھر 10 سال کا گیپ۔ طیبہ نے منہ بنایا۔ تو سیکھ لو نا، بڑا سکوپ ہے اس میں، تم جلدی سیکھ جاؤ گی۔ عروسہ نے بھی ساتھ دیا تو وہ بے دلی سے سر ہلا دی۔ میں تمہارا کورس بک کرواتی ہوں، شیری پرجوش سی بولی، مگر ابھی تو یہ عدت ہے نا، آسمان کے نیچے نہیں جانا چاہیے اسے۔ عروسہ تصبر کا شکار ہوئی۔ بے سر پیر کی باتیں ہیں عروسہ، طلاق کی عدت حمل جاننے اور پاک ہونے کے لیے ہوتی ہے، کہ پہلے تو حمل اتنی جلدی معلوم نہیں ہوتے تھے نا، اسی وجہ سے عورت کو ایک معینہ وقت کے لیے پابند کیا، وہ اس عرصے میں کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی کہ اگر حمل ہو تو بچے کی ولدیت مشکوک ہو جائے، اور اگر حمل نہیں تو پہلے تعلق کا 3 ماہواری میں صفایا ہو جائے۔ تو کل ملا کر عدت میں صرف نکاح کی اور بننے سنورنے کی پابندی ہے اور کچھ نہیں۔ طیبہ تو ویسے ہی نقاب کرتی ہے اور اب اور سختی سے کر لے گی۔ شیری کی بات پر عروسہ نے بھی سمجھ کر سر ہلایا، اور شیری موبائل پر مہندی پولر سرچ کر رہی تھی۔ 8 ماہ اس نے محنت اور جدوجہد میں لگائے تھے، اور اب جا کر وہ ذرا مشہور مہندی آرٹسٹ بنی تھی۔ فلیٹ تو اس نے عدت ختم ہوتے ہی الگ کر لیا تھا، شیری کے برابر میں ہی تھا۔ فرنیچر اور دیگر سامان عروسہ کے شوہر نے اس کے سابقہ سسرال سے اٹھوا کر اس کے فلیٹ میں بھروا دیا تھا۔ کافی سامان تو اس کی سابقہ ساس نے رکھ لیا تھا، کچھ اس نے غریبوں میں بانٹ دیا تھا، اور ضرورت کا اپنے گھر میں رکھا تھا، اور اپنی امی کے ہاتھ کے برتن اس نے پیک کر کے رکھ دیے تھے۔ وہ اب خود مہندی کلاسز میں بھی دیتی تھی، وزن بھی کم کر لیا تھا، اور چہرہ بھی خیال رکھنے کی وجہ سے نکھر گیا تھا، اور جلد پہلے کی طرح تو نہیں لیکن کافی حد تک صاف ہو گئی تھی۔ بال سنور گئے تھے، وہ اپنی زندگی سے کافی مطمئن تھی، گزارا بھی کافی اچھا ہو رہا تھا، بلکہ سیونگز بھی ہو رہی تھی، اس کے پاس کافی آرڈرز آتے تھے۔ آج وہ عروسہ کی پھوپھی ساس کے گھر آئی تھی، ان کی بیٹی کی شادی تھی، تو اس نے عروسہ کے ساتھ 2 دن وہیں رکھنا تھا۔ ویسے وہ کہیں رکتی نہیں تھی، لیکن عروسہ اور اس کے شوہر نے اس کے اتنے کام کیے تھے کہ وہ منع نہ کر سکی۔ پہلے دن سب گھر کی عورتوں کو مہندی لگانی تھی، تو اس نے اپنی 2 اسٹوڈنٹس کو بھی بلوا لیا تھا۔ وہ کسی مہمان خاتون کو ہی مہندی لگا رہی تھی جو عروسہ کی سسرالی رشتہ دار تھی، کہ ایک مرد انہیں بچہ تھمانے آیا تھا، پھر جھجک کر رک گیا۔ خاتون نے بھی اس کی طرف رخ کیا، بچہ رو رہا تھا۔ آپا اسے نیند آئی ہے مگر سو نہیں رہا، مجھے کام سے بھی جانا ہے، وہ پریشان ہوتے ہوئے بولا۔ میرے ہاتھوں میں تو مہندی لگی ہے، سمیرا بھی مہندی لگوا کر بیٹھی ہے، وہ اپنا ادھورا ہاتھ دکھاتے ہوئے بولی۔ بچہ اب روتے ہوئے سر مار رہا تھا۔ طیبہ جو دردانہ کے رخ موڑنے پر اپنا ہاتھ روک چکی تھی، بچے کے رونے پر اس کی ممتا جاگ رہی تھی۔ بے ساختہ اس نے بچے کی طرف باہیں کی تھی۔ اریان نے نہ سمجھی سے اسے سمت کو تھمایا۔
طیبہ اسے جلانے لگی۔ اسے بھوک لگی ہے، وہ دردانہ کو دیکھ کر بولی۔ دردانہ نے اپنی بیٹی کو آواز دی تو وہ بیگ سے لے آئی فیڈر۔ طیبہ نے اسے سیریلیک بنا کر کھلایا اور آدھا سیریلیک کھا کر ہی وہ گود میں سونے لگا۔ اریان سمت کو شان دیکھ کر چلا گیا تھا۔ طیبہ نے پیالہ سائڈ میں رکھ کر سمت کو کندھے سے لگایا اور اس کی کمر سلائی۔ کچھ دیر بعد اس سے اندر کمرے میں ڈال آئی۔ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ دردانہ اس کا بچہ سنبھالنے والا انداز دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ وہ ایک پراپر ماں ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، 3 ہیں۔ وہ سر جھکائے ڈیزائن بناتی آہستہ آواز میں بولی، گھر پر رکھ کر آئی ہو؟ رہ لیں گے۔ دردانہ کا لہجہ نارمل تھا۔ میں طلاق یافتہ ہوں، بچے ان کے باپ کے پاس ہیں۔ طیبہ کی آواز ذرا نم ہوئی۔ اچانک ہی صدام کی یاد نے دل و دماغ کو گرفت میں لیا تھا۔ اپنی بچیوں کی آواز سننے کو کان ترس گئے تھے۔ وہ کون سا دن تھا جب اس نے انہیں یاد نہ کیا ہو؟ اوہ آئی ایم سوری۔ دردانہ کو افسوس ہوا۔ تم نے دوسری شادی نہیں کی؟ پھر اچھی خاصی لگتی ہو۔ کچھ دیر بعد دردانہ اسے دیکھ کر بولی، متناسب جسم، دھلا ہوا صاف چہرہ، سر پر دوپٹہ لیے ہوئے اتنی بڑی نہیں لگ رہی تھی۔ طیبہ نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ ہونٹوں پر سوگوار مسکراہٹ تھی۔ اعتبار کرنے کو دل نہیں کرتا اب، وہ کہہ کر ان کا ہاتھ چھوڑ دیا جو مکمل ہو چکا تھا۔ لیکن سب ایک جیسے نہیں ہوتے نا، دردانہ نے بڑی بھی بن کر اسے سمجھایا۔ نہیں ہوتے ہوں گے مگر میں رسک نہیں لینا چاہتی اب، پہلے ہی بڑی مشکل سے موو آن کیا ہے۔ طیبہ کندھے چا کر بولی اور ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں جوڑ کر انہیں اوپر نیچے کیا، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ صبح سے رات ہو گئی تھی۔ اسے مہندی لگاتے لگاتے گردن اور کمر کا الگ کچومر بنا ہوا تھا اور دردانہ سوچتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ دردانہ نے عروسہ سے طیبہ کے بارے میں معلوم کیا اور پھر فائز سے بات کی تو عروسہ پر شادی مرگ طاری تھی۔ انہوں نے اریان سے بات کرنے کی ذمہ داری فائز پر ڈالی تھی جو اریان کا بہترین دوست تھا۔ آپا یہ کچھ جلدی نہیں ہے، ابھی 15 دن پہلے ہی اس کی طلاق ہوئی ہے اور وجہ بھی ایسی کہ اسے لازمی کچھ وقت لگے گا۔ دوسری عورت پر بھروسہ کرنے میں فائز تذبذب میں تھا۔ دیکھو فائز، 15 دن 17 دن میں ہم چلے جائیں گے اور پھر یہ معاملہ اگلے سال کے لیے لٹک جائے گا۔ ابھی میں اریان کا نہیں سمت کا سوچ رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے طیبہ اسے ماں کی طرح سنبھال لے گی۔ دردانہ نے وجہ بتائی تو فائز بھی ان سے متفق ہوا۔ دیکھ لیں آپا، پہلے ہی اریان رتابہ کے معاملے میں بھی ہمیں ہی قصوروار کہہ رہا تھا اور وہ عورت 10 سال گھر چلا چکی ہے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اریان کے لیے تھوڑی ینگ لڑکی دیکھنی چاہیے۔ سمیرا کو جیسے اریان کا شکوہ بھولا نہیں تھا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا تھا، ہم نے رتابہ میں صرف حسن اور خوبصورتی دیکھی تھی۔ اس کا کھلا مزاج شروع دن سے ہمارے سامنے تھا، لیکن ہم نے ہر چیز اگنور کی کہ وہ خوبصورت ہے اور طیبہ ایک حساس عورت ہے۔ اریان بھی اب بچہ نہیں ہے، اس کے لیے لڑکی دیکھیں گے۔ اب اریان کو کسی شو پیس کی نہیں بلکہ سمت کو ایک ماں کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے طیبہ اپنے بچوں کی محبت ہمارے سمت کو دے گی۔ دردانہ گہری سانس لے کر بولی، پھر سدرا کو دیکھا۔ سدرا تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، چچی کا گھر روشن کر دیا اس نے، انشاءاللہ طیبہ بھی ہمارا گھر پھر سے روشن کر دے گی۔ دردانہ نے سدرا کا ہاتھ تھاما تو سدرا گہرا مسکرا دی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ اریان نے سنتے ہی اسے لتاڑا تھا۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، البتہ تمہارا نکارہ ہو چکا ہے۔ کنوارے یہ چھڑے چھاڑ نہیں ہو تم، سمت کا سوچا ہے؟ آپا گئی تو کیسے مینج کرو گے؟ فائز نے آپا کی باتوں پر عمل کیا تھا، سمت پر ہی بات شروع کی تھی۔ پہلے بھی میں ہی سنبھالتا تھا اسے یا پھر میڈ ہوتی تھی، اس کی ماں نے فقط اسے پیدا کیا ہے۔ اریان نے تنزیہ بولا، تو گھامڑ ملازمہ ہی کیوں نہ ہو؟ تنہا مرد کے گھر اکیلی آئے گی کیا؟ اور اپنے بیٹے کا سوچ، کیا وہ ماں کی محبت کا مستحق نہیں ہے؟ فائز نے اسے گھیرا، جس ماں نے اسے پیدا کیا اس نے 2 گھڑی سے محبت نہیں دی، اور جو پرائی آئے گی وہ اسے ماں کی محبت سے نوازے گی؟ واہ! اریان نے تالی بجائی۔ وہ سامنے دیکھ۔ فائز نے مہندی لگاتی طیبہ کی طرف اشارہ کیا۔ اریان نے ایک نظر اس سے دیکھا، پھر نگاہ ہٹائی، اس سوالی نظروں سے فائز کو دیکھا۔ عروسہ کی دوست ہے، کافی کم ظرف لوگوں میں پھنس گئی تھی، 10 سال سسرال کی خدمت میں نکالے ہیں، 8 ماہ پہلے ہی طلاق ہوئی ہے، 3 بچے وہیں چھوڑ آئی ہے۔ فائز نے اسے تفصیل بتائی۔ جو عورت اپنے بچے چھوڑ آئی وہ میرا بچہ کیوں سنبھالے گی؟ اریان نے عام سے لہجے میں سوال اٹھایا۔ یہ سوال تم اس سے کرنا، وہ بھی پھر سے اعتبار نہیں کرنا چاہتی ہے، اور بزرگوں کا کہنا ہے کہ 2 ٹوٹے دل ایک پائیدار گھر بناتے ہیں، تو تم دونوں کو خود کو سیکنڈ چانس ضرور دینا چاہیے۔ اریان، فائز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپایا اور وہاں سے نکل گیا۔ اریان نے پھر گرد گھما کے اسی عورت کو دیکھا جو سر جھکائے اپنے کام میں مصروف تھی۔ شادی کے ہنگامے تھمنے کے بعد عروسہ طیبہ کے گھر آئی تھی، جس نے پچھلے دنوں بہت لوڈ اٹھانے کے باعث 2 دن کا بریک لیا تھا۔ ایک دن تو گردن اور کمر کی اسکائی میں ہی نکل گیا
تھا, ابھی بھی وہ سستی سے بستر میں گھسی تھی. شیری بھی اپنے فلیٹ بند کر کے ادھر ہی آ گئی تھی. اب تمہارا کیا ارادہ ہے طیبہ؟ شیری نے رسا کو دیکھ کر بات شروع کی. وہ دونوں اس کے ہی ڈبل بیڈ پر پاؤں پر سارے مونگ پھلی کھا رہی تھی. دونوں باری باری طیبہ کو بھی مونگ پھلی کھول کر دیتی تو وہ منہ میں ڈال لیتی. ہاں یار, میں سوچ رہی ہوں مہندی پارلر کھولوں. جیسے میری حالت ہے نا, میں جلد ہی کبڑی خالہ مشہور ہو جاؤں گی, تو آگے بھی تو کمانا ہے نا. طیبہ انگڑائی لیتی ہوئی بیٹھی کہ تاثرات دے بغیر بات کرنے کا مزہ کہاں. اور شادی, عروسہ نے کہہ کر مونگ پھلی اس کے منہ میں ڈالی. سکون دیکھا نہیں جا رہا میرا تم سے, طیبہ ماتھے پر بر ڈال کر بولی. طیبہ کب تک مہندی لگا لوگی؟ 10 سال, اور پھر کیا کرو گی؟ تنہا رہ جاؤ گی. شیری بھی تو شادی کر کے اگلے مہینے لاہور چلی جائے گی. عروسہ میدان میں آئی تھی. پیسہ ہے میرے پاس, نکل جائے گی میری آرام سے زندگی, طیبہ تیزی سے بولی. پیسے سے مورل سپورٹ نہیں ملتا طیبہ, نہ ہی شوہر کی محبت اور اس کے گھر کا سکھ ملتا ہے. اور بڑھاپے میں جب تم بستر سے لگ گئی تو پیسہ اولاد بن کر تمہاری خدمت نہیں کرے گا. ہاں, اس پیسے کے لیے کوئی تمہارے منہ پر تکیہ رکھ کر تمہارا پیسہ لے کر چلتا بنے گا. عروسہ کے آخری لفظوں پر طیبہ نے تو دل ہی تھام لیا. وہ نازک دل کی عورت اتنا خوفناک مستقبل دیکھ کر ہی دہل گئی. استغفراللہ, ویسے بہت بیکار مثالیں دیتی ہو تم عروسہ. شادی کوئی آخری جہاں نہیں ہے کہ لازمی کرنی ہے. شادی کے لیے دل کا مطمئن ہونا ضروری ہے. تبھی 3 بار پوچھا تھا. اور شوہر کی اعلیٰ محبت کے قصے مت سناؤ. دنیا میں آؤ اور اولاد کو چھوڑ ہی دو. آج کل تو لوگوں کا خون سفید ہے. شیری نے عروسہ کا لتاڑا وہ صدمے سے دیکھنے لگی. تم میری طرف ہو یا دلانا ضروری سمجھا؟ ہاں, لیکن تم مثالیں غلط دے رہی ہو, شیری نے احتجاج کیا. اچھا, تم بھی اپنی دلیلیں لاؤ پھر, عروسہ ماتھے پر بر ڈال کر بولی. تو شیری نے طیبہ کو دیکھا. طیبہ, تم جانتی ہو میں خود بھی ایک خود مختار عورت ہوں, اور ایسا نہیں ہے کہ میرے لیے رشتے نہیں آئے. بہت سے آئے تھے, لیکن وہ صرف میری نوکری کے لیے آئے تھے. مجھے شادی کے بعد نوکری نہیں کرنی تھی, کیونکہ یہ میرا کام ہی نہیں ہے. میرا کام تو 4 دیواری میں چند کام نپٹا کر آرام کرنا اور بچے پالنا ہے. اور جب مجھے ایسا شخص ملا جو مجھے بٹھا کر ملکہ بنا کر کھلا سکتا ہے, تو میں نے ہاں کر دی. وہ خاموش ہوئی. اگر شادی کے بعد انہوں نے تمہیں نوکری پر زور دیا تو, طیبہ الجھ کر بولی, تو میں طلاق لے لوں گی. وہ کندھے اچا کر آرام سے بولی. پھر انہیں دیکھا جو منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی. اتنا شوق مت ہو شہیر, اچھا آدمی لگا ہے مجھے, میں بس جواب دے رہی تھی. ورنہ عورت اپنا گھر چلانے کے لیے جان مار دیتی ہے. میں بھی ماروں گی, لیکن 3-4 سال. پھر مجھے زر نہ ملا تو ہم بجائے ٹاکسی ہونے کے الگ ہو جائیں گے. شیری کی بات پر دونوں کے کھلے منہ بند ہوئے. تمہیں بھی خود کو سیکنڈ چانس دینا چاہیے طیبہ, اس لیے نہیں کہ تم اکیلی رہ جاؤ گی, خدمت کون کرے گا فلاں فلاں, بلکہ اس لیے کہ ہمارا اسلامی نقطہ نظر ہے. اس سے زندگی آسان ہو جائے گی. کوئی آپ کی ذمہ داری اٹھائے گا, آپ اس کا گھر سنوارو. کی یہ زندگی ایک سیدھا ٹریک تو ہے نہیں, تو اس میں جتنی الجھنیں ہوں, پریشانیاں ہوں, تکلیفیں ہوں, لیکن آپ کا شریک سفر ساتھ ہوگا تو آپ ہر مشکل سے لڑنے کو تیار رہو گے. دکھ تکلیف غم سب سانجھا ہو جائے گا. دن بھر کی تھکان کو سمیٹنے کے لیے 2 محبت بھرے محفوظ باہیں رات آپ کی منتظر رہیں گی. شیری کی باتیں سن طیبہ کے دل میں امید جاگ رہی تھی. یہ سب پہلے نہ ہوا تو اب کیا ہوگا؟ طیبہ کی آواز بھیگی. ماضی رونے کے لیے نہیں, سبق سیکھنے کے لیے ہوتا ہے. امید تو اچھی رکھو نا. عروسہ نے بھی حصہ لیا. اگر پھر سے ایسا کچھ نہ ہوا, اور طیبہ نے آنسو گلے میں اتارے, اور پھر کوئی مجھے بھرے مجمع میں رسوا کر دے تو اس کے منہ پر تھوکو اور واپس اٹھ کھڑی ہو, اور اپنی زندگی کو پھر ایک چانس دو, کیونکہ نکاح سکون اور راحت ہے. شیری پرجوش سے بولی. بہت مشکل ہوتا ہے شیری, طلاق, الزام, وضاحتیں اور سروائیول, یہ سب بہت مشکل ہوتا ہے. طیبہ چہرہ ہاتھوں میں لیے روتی. ناممکن تو نہیں ہوتا نا طیبہ, اور پھر اللہ سے اچھا گمان رکھو. عروسہ اور فائز بھائی تو اس آدمی کی بہت تعریفیں کر رہے ہیں. یہ لوگ مخلص ہیں, تمہارے ساتھ برا نہیں چاہیں گے. شیری نے اسے گلے لگایا. تم اس سے ملو, جو پوچھنا ہو بے جھجک پوچھنا. مکمل تو نہیں, لیکن کچھ تو تمہیں اس کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا. شیری نے اسے دلاسا دیا. اگر مجھے سمجھ نہ آیا تو, طیبہ نے جھجک کر عروسہ کو دیکھا, تو دفعہ ہمارے لیے تم اہم ہو. عروسہ نے بھی اسے گلے لگایا. تمہارے سسرالی عزیز ہیں. طیبہ کو دھڑکا لگا. فائز سے سنبھال لیں گے. عروسہ کے اتنے مان سے کہنے پر طیبہ نے دل میں کتنی بار اس کی نظر اتاری تھی. تقریباً 3ری دفعہ اس نے مڑ کر دیکھا تھا کہ عروسہ اور فائز بھائی اسے اس مرد کے ساتھ تنہا تو نہیں چھوڑ گئے تھے, اور دیکھ کر اسے سکون ہی ہوا تھا. اور وہ دونوں موبائل میں گھسے کسی بات پر بحث کر رہے تھے. میں کاٹتا نہیں ہوں, گمبھیر آواز پر طیبہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا. جی, وہ جی بھر شرمندہ ہوئی تھی. میں بلا وجہ ٹچ بھی نہیں کرتا. وہ طنز باز تو بالکل نہیں ہوں, اور نظر باز تو بالکل نہیں ہوں. آپ ایزی ہو جائیں. اس کی سنجیدگی سے کہیں باقی باتوں پر وہ سر جھکاتی چلی گئی. اب
تو سر چھپانے کی اور کوئی جگہ نہ ملی۔ ویٹر کافی اور ریفریشمنٹ رکھ کر گیا تو آریان نے اپنا کپ اٹھایا۔ آپ کی طلاق کی وجہ؟ طیبہ نے مردانہ مدھم آواز سنی۔ میرے لیے سٹینڈ نہیں لیتا تھا، کہتا تھا غلام بن کر رہ سکتی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ جا سکتی ہو۔ مجھے 10 سال میں عقل آئی کہ ہر وقت کھلا دروازہ دکھانے پر مجھ میں کچھ تو عزت نفس ہونی چاہیے۔ طیبہ نے اپنا کپ اٹھایا اور سامنے دیکھا، وہ کہیں اور دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی جلدی سے نگاہیں جھکائی اور نقاب ہٹایا اور کافی کا گھونٹ لینا چاہا لیکن گرم بہت تھی۔ آپ کی ہلکی سی آواز میں سوال وفادار نہیں تھی۔ ہلکی آواز میں ہی جواب دیا اور پھر سپ لیا۔ نگاہ البتہ یہاں وہاں تھی۔ بچے ساتھ کیوں نہیں لیے؟ سنجیدہ سوال۔ بچے باپ کے گھر پلتے ہی اچھے لگتے ہیں، وہاں کوئی زیادتی کرے گا تو کبھی تو باپ کا خون جوش مارے گا۔ میری بچیاں بڑی ہوں گی تو دنیا ان سے ماں کا نہیں پوچھے گی، بیٹے کو اس کا مکمل حق ملے گا۔ میرے ساتھ انہیں محرومی ہی ملتی، میں جتنی بھی اپنی جان گلا کر انہیں پالتی، اینڈ دا اینڈ انہیں باپ چاہیے ہوتا تو بس۔ طیبہ کے جواب پر وہ متاثر ہوا تھا۔ میرا بھی ایک بیٹا ہے، میں اس کے لیے ہی شادی کر رہا ہوں۔ کافی ختم کرتے اس نے کپ رکھا تھا۔ طیبہ نے اپنا کپ دیکھا جو منہ تک بھرا تھا۔ اس سے تو بھاپ برداشت نہیں ہو رہی تھی، یہ بندہ ابلتی کافی پی گیا۔ کیا آپ صرف اپنے بیٹے کے لیے ماں ہی چاہ رہے ہیں؟ وہ جھجک کر بولی۔ نہیں، میں نے اس لیے مینشن کیا کہ آپ کو معلوم ہو کہ میرے ساتھ اسے قبول کرنا لازمی ہے۔ وہ سرسری سا اسے دیکھ کر بولا۔ اسی وقت لیبا کی نگاہ بھی پڑی تھی، دونوں نے ہی نظریں چرا لیں۔ ستیلی ماں پر دنیا کی نظر ہوتی ہے، طیبہ آہستہ سے بولی اور کپ ہونٹوں سے لگایا۔ کافی اب بھی بہت گرم تھی، 10 سال ٹھنڈی چائے کافی پی کر اب عادت ہو گئی تھی، ورنہ کبھی وہ بھی گرما گرم چائے کی شوقین ہوا کرتی تھی۔ آپ میرا گھر سنبھالیں گی تو میں دنیا کو سنبھال لوں گا۔ اس کی مضبوط بات پر وہ سر ہلا دی۔ اس کی بات دل پر جا کر لگی تھی اور گرم کافی زبان پر۔ آپ کی بہنیں مجھے کچھ ہدایت کریں تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ طیبہ نے کپ کے کنارے پر انگلی پھیرتے ہوئے پوچھا۔ وہ میری ماں کی جگہ ہے، ان کا احترام مجھ پر فرض ہے، لیکن انہیں میری گھر گرہستی میں بولنے کی اجازت میں نے کبھی نہیں دی اور اب بھی نہیں دوں گا۔ باقی اگر آپ خود سے ان سے کوئی مشورہ لیں گی تو وہ ہیلپ کریں گی۔ آریان کی بات پر اسے بہت حیرت ہوئی تھی، وہ آہستہ آہستہ ایزی ہونے لگی۔ سامنے بیٹھا مرد ایک کمفرٹ زون تھا۔ کبھی ایسا ہوا کہ میں کسی کام میں مصروف ہوں اور بچہ کہیں سے گر جائے، اسے چوٹ لگے، آپ رات تھکے ہارے آئیں، غصے میں بھی ہوں تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ سوال کر کے اس نے سامنے دیکھا۔ بچہ گرے گا تو آپ کیا کریں گی؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ میں سارے کام چھوڑ کر اسے ٹریٹ کروں گی، اگر زیادہ سیریس ہوا تو بنا آپ کا انتظار کیے اسے ہاسپٹل لے کر جاؤں گی۔ طیبہ نے نم آواز میں جواب دیا۔ میں دوائیوں کا پوچھوں گا، ساری تفصیل سن کر دلاسا دوں گا کہ آپ کی غلطی نہیں تھی، لیکن آئندہ دھیان رکھیے گا۔ آریان نے پانی کا گلاس اس کی طرف کھسکایا۔ طیبہ نے کافی رکھ کر پانی اٹھایا۔ اس نے مجھے تھپڑ مارے تھے، میں آخری دنوں میں تھی، بہت گرمی کے دن تھے، اس کے 2 بھائیوں کا کھانا بھی یہی تھا، میں غصے میں تھی، بچی کی طرف پیٹ کیے روٹی ڈال رہی تھی کہ منیزا سلیب سے گر گئی تھی، میں نے سب چھوڑ کر اسے ٹریٹ کیا تھا، لیکن اس نے بچی کو دیکھنے کی بجائے مجھے مارا۔ جب میں نے کام کی زیادتی پر احتجاج کیا تو اس نے پھر مارا اور میں نے اپنا بچہ کھو دیا۔ طیبہ کا گلاس والا ہاتھ لرزنے لگا، بامشکل اس نے پانی پیا تھا، پھر ٹیشو سے چہرہ صاف کیا۔ آپ نے اسے معاف کر دیا؟ آریان حیرت سے بولا۔ وہ روتے ہوئے معافی مانگ رہا تھا۔ مجھے بتایا گیا میں کتنی دھنی ہوں کہ ایک مرد مجھ سے روک کر معافی مانگ رہا ہے تو میں نے معاف کر دیا۔ کندھے چاہ کر وہ گلوگی لہجے میں بولی۔ آپ نے غلط کیا، آریان افسوس سے بولا۔ طیبہ نے سر ہلایا۔ میں نے غلط کیا، وہ بھی متفق تھی۔ اس نے کافی اٹھائی اور سپ لیا۔ آپ ابایا کیوں یوز کرتی ہیں؟ خود کو کور کرنے کے لیے، میں ایسے ایزی رہتی ہوں۔ بچے پسند ہیں آپ کو؟ اس کے اس سوال پر طیبہ نے سر جھکا کر فقط ہاں میں سر ہلایا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی۔ اگر آپ کے دوست گھر میں آتے ہیں تو آپ کو انہیں ڈرائنگ روم تک محدود رکھنا ہوگا اور بنا اجازت گھر میں داخل ہونے والوں کو روکنا ہوگا، طیبہ نے کہا تو آریان نے اس کی طرف دیکھا اور پھر دونوں کی نگاہیں ملی اور پھر ساتھ ہی دونوں نے نگاہ چرائی تھی۔ طیبہ نے مگ ہونٹوں کو لگایا۔ یہ سب بیسک ہے، اول تو میرے دوست گھر میں نہیں آتے، کبھی آئیں بھی تو اپنی بیگم ساتھ لاتے ہیں، اور دوسرا بنا اجازت کسی کے گھر میں کون داخل ہوتا ہے؟ آریان نارمل لہجے میں بولا۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ جو چابیاں بانٹتے پھرتے ہیں کہ جب چاہو آؤ، گھر میں رہتی عورت بھلے اپنے ننگے سر اور بے چادر وجود پر شرمندہ ہوتی پھرے۔ ہلکے پھلکے لہجے میں ماضی کی تلخی آریان کو کھل کر محسوس ہوئی تھی۔ آپ کو آنے جانے پر پابندی نہیں ہوگی، لیکن مجھ سے اجازت لینی ہوگی، آریان نے کہہ کر اسے دیکھا جس سے پرکھنا چاہ رہا ہو۔ مجھے گھر میں ہی رہنا پسند ہے، لیکن کبھی جھگڑا ہوا اور آپ گھر سے جانے کا کہہ دیں تو پھر
طیبہ نے نظر اٹھا کر دیکھا، اب دونوں نے ہی نظریں نہیں چرای تھی۔ ایسی صورت میں گھر سے چلا جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھ کر وہ نارمل انداز میں بولا، مجھے عورتوں اور مردوں کی بیجا دوستی نہیں پسند۔ مجھے بھی، طیبہ نے سپ لیتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ کے فون کا کوڈ معلوم ہونا چاہیے، آریان نے اپنی طرف کا آخری سوال کیا۔ وہ تو خیر مطمئن تھا۔ مجھے فون میں پاسورڈ لگانے کی عادت نہیں، طیبہ نے لاپرواہی سے کہا۔ شاید سارے ہی مردوں کو بیوی کے فون چیک کرنے ہوتے ہیں، اسے کون سی پرواہ تھی؟ اس کے فون میں کون سا ایٹم بم کا نسخہ موجود تھا؟ تو بھئی آپ کا سوال نامہ ختم ہو گیا یا باقی ہے؟ فائز اور عروسہ ان کے سر پر کھڑے تھے۔ اور کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتی ہیں، آریان بولا۔ طیبہ نے کافی کا خالی کپ ٹیبل پر رکھا۔ میں شادی کے بعد کام کرنے کی بجائے گھر سنبھالنا پسند کروں گی، طیبہ نے پل میں فیصلہ کیا تھا، اور یہی اس کی ہاں تھی۔ میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ آریان کے جملے پر وہ مسکرا دی۔ اس کی ذمہ داری اٹھا کر وہ جتانے کی بجائے اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ یہ اس کی اعلیٰ ظرفی کی نشانی تھی۔ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ طیبہ کا دماغ بس پروسیس کرتا رہ گیا۔ آریان کی بہنوں نے اپنی ٹکٹس 10-15 دن آگے کروا لی تھیں، اور اب وہ بھائی کی شادی کر کے جانا چاہتی تھی۔ نکاح کے لیے ہی جاتے ہوئے دونوں اس کے پاس بیٹھی تھی۔ جو گزر گیا سے بھول جانا طیبہ بہت اچھی ہے، لیکن رتابہ کی طرح اسے سر مت چڑھانا۔ ساری نعمتیں اس کے قدموں میں سجا کر منہ نہ دیکھتے رہ جانا، اس سے باز پرس کرنا آ رہی ہے سمجھ۔ دردانہ اس کی پہلی غلطی کی نشاندہی کر رہی تھی۔ غلط بات مت کریں آپا، میں نے کسی کو سر نہیں چڑھایا تھا، بلکہ اس کے حقوق پورے کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں کچھ غفلت ہوئی مجھ سے، لیکن اب کسی اور سے اس کا بدلہ لینا کہاں کی عقلمندی ہے۔ میں پہلے کی طرح اب بھی فیئر رہوں گا، باقی میرا نصیب۔ آریان نے بات کر کے انہیں اپنے بازو کے حلقے میں لیا۔ آپ کو اوپر کوئی پریشانی تو نہیں؟ روز 2 دفعہ یہ سوال وہ ضرور کرتا تھا۔ دردانہ نے نفی میں سر ہلا کر اس کا ماتھا چوما۔ ان کے بھائی نے ان کے میکے کا مان زندہ رکھا تھا۔ اوپر رکھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ڈال کر چھوڑ دیا۔ 2 ملازمہ صفائی اور پکانے والی تھی، اور کپڑے بھی ملازمہ ہی دھوتی تھی۔ انہیں خود سے کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا۔ جب تک وہ وہاں ہوتی، رات بھی وہ کافی دیر ان کے پاس بیٹھتا تھا۔ تم بہت اچھے ہو آریان، انشاءاللہ طیبہ تمہاری بہترین شریک حیات ہوگی۔ سمیرہ نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ آریان نے انشاءاللہ کہتے ہوئے اسے بھی پہلو سے لگایا۔ پھر بچے ہی جلدی کا شور کرتے آئے تھے۔ بھائی اسے رخصت کرنے آ گئے تھے تو وہ تشکر سے رو دی تھی۔ اپنا چھوٹا سا فلیٹ چھوڑ کر وہ سمد کی ماں بن کر آریان کے بڑے فلیٹ میں آ گئی تھی۔ سادگی سے ہی سب کچھ ہوا تھا، تو اسے بنا رسموں کے آریان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ دل سنبھالے بھی سیج پر بیٹھی تھی۔ بہت امیدیں تو اس نے آریان سے وابستہ بھی نہیں کی تھی، لیکن جو کچھ امید کے دیے اس نے جلائے تھے، ان کی لو بھی بے اعتباری کی ہوا میں پھڑپھڑا رہی تھی۔ آریان نے داخل ہوتے ہی وہ اور سمٹ گئی۔ سرخ شلوار قمیض میں پور سجی وہ کافی الگ اچھی لگ رہی تھی۔ آریان اس کے پاس بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہاری تمام ضرورتیں اور حقوق پوری کرنے کی کوشش کروں گا، یہ میرا فرض ہے، لیکن تم سے میری التجا ہے کہ میرے بیٹے نے ماں کی محبت محسوس نہیں کی، تو اگر اسے تمہاری ممتا کا کچھ حصہ مل جائے تو میں احسان مند رہوں گا۔ آریان انگلیوں سے اس کے ہاتھ کی پشت سلانے لگا۔ میں اس کی ماں بن کر ہی آئی ہوں، طیبہ آہستہ سے بولی۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، بے وفائی نہیں قبول کر سکتا، پیچھے زخم ابھی بھی میرے دل میں کہیں لگے ہیں۔ یہ بات میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھی کہ میرا لباس کوئی اور بھی استعمال کرتا رہا اور مجھے خبر تک نہیں تھی۔ آریان سر جھکائے دکھ سے بو رہا تھا۔ کسی حد تک وہ خود کو شروع میں ہی سنبھال چکا تھا کہ سمد کی دیکھ بھال نے اسے سب فراموش کر دیا تھا۔ طیبہ کی آنکھیں نم ہوئی، کیسی بیوقوف عورت تھی۔ میں اپنا ٹوٹا اعتبار بھی جوڑ کر تمہیں کو سونپ رہا ہوں، ایک دفعہ یہ بکھرا تو میں بھی سمیٹ نہیں پاؤں گا، نم آواز میں کہتے ہوئے سونے کی چوڑیاں اس کی کلائی میں ڈال دی۔ میں مشرقی عورت ہوں، میری ساری وفائیں میرے شوہر کے لیے ہیں۔ طیبہ نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تو وہ مسکرا دیا۔ کھانا بنانے والی جو بناتی تھی، اسے کھانے کے علاوہ سب کہا جا سکتا تھا۔ طیبہ نے ہفتے بعد ہی اسے فارغ کر کے خود کچن سنبھالا تھا۔ آج پہلا دن تھا۔ کچن اور فریج کی حالت ابتر تھی۔ اس کی نفاست پسند طبیعت کو گوارا نہ تھا وہ اسے ایسے ہی چھوڑ دے، تو کمر کس کر میدان میں آئی تھی۔ اس کی دونوں نندیں ولیمے کے اگلے ہی روز شمالی علاقہ جات گھومنے نکل گئی تھی۔ انہیں بھی بہت کہا تھا، مگر آریان نے منع کر دیا تھا کہ وہ کچھ دن بعد عمرہ کے لیے جائیں گے۔ وہ فریج صاف کر کے اب کچن میں تھی، ساتھ لسٹ بھی بنا رہی تھی۔ سارے مسالے جات گیلے ہو کر یا کیڑے پڑ کر خراب ہوئے پڑے تھے۔ سمد ابھی پکڑ کر چلتا تھا تو اسے واکر میں ڈال دیا تھا۔ وہ اس سے مانوس ہو گیا تھا۔ کچھ فروٹ کاٹ کر اس کے آگے رکھ دیتی تو وہ اپنے ننھے دانتوں سے کترتا جاتا
کچن صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے گوشت کی بریانی بھی بنانے رکھ دی تھی۔ اب وہ دم پر تھی، فریج اور کچن مکمل صاف تھا اور وہ گندی ہو رہی تھی، لیکن سمد اب گندے پیمپر کی اور نیند کی وجہ سے رونے لگا تھا۔ اسے کچھ کھلا کر سلانا تھا کہ اچھی نیند کر لیتا، ورنہ بھوک سے اٹھ جاتا۔ وہ پیکٹ کا میٹھا سیریلیک کھاتا تھا جو نقصان دہ تھا۔ طیبہ نے لسٹ میں سیریلیک کی اجزاء لکھی۔ سیریلیک اب گھر میں بنانا تھا۔ فی الحال جلدی جلدی آلو ابال کر بریانی کے سفید چاول ڈال کر کمرے میں لائی اور اسے مسل کر کھلائے۔ سمد کے رونے میں وہ بریانی کا دم کا چولہا بند کرنا بھول ہی گئی۔ سمد کو کھلا پلا کر فریش کر کے سلایا اور خود وہ فریش ہونے واش روم میں جانے لگی کہ جلنے کی بو پر کچن میں دوڑی۔ پتیلے سے اٹھتے دھوئیں نے اس کے ہوش اڑائے تھے۔ چولہا بند کر کے ڈھکن اٹھا کر سلیب پر رکھا اور جلدی جلدی اوپر کے چاول نکالنے لگے۔ ڈش میں اتنے چاول ہو گئے تھے کہ وہ اریان کو پورے ہو جاتے۔ باقی جلا ہوا مال ٹھکانے لگا۔ پتیلا رگڑ کر صاف کر کے فارغ ہی ہوئی تھی کہ دروازے کی بیل بجی تھی اور پھر اریان اندر آیا تھا۔ یہ اس کی عادت تھی، وہ بیل بجا کر چابی سے دروازہ کھولتا تھا۔ طیبہ نے دامن سے ہاتھ صاف کیے، کچن سے باہر آئی اور اپنے حلیے پر شرمندہ ہوئی۔ خیریت تھی؟ اریان نے بھی اس کے حلیے کی طرف اشارہ کیا تو وہ اس کے ہاتھ سے روزمرہ کے دودھ انڈے کے شاپر لینے لگی۔ سامان ٹھکانے لگاتے ہوئے سارے دن کی رودا سنائی۔ اگر تمہیں کچن وغیرہ کی صفائی کروانی تھی تو ملازمہ کو روک لیتی۔ اریان نے اسے پھر نگاہ بھر کر دیکھا۔ اس میں میلے کچیلے حلیے میں بھی وہ دل کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ طیبہ نے پانی کا گلاس اس کے آگے کیا جسے وہ وہیں کرسی پر بیٹھ کر پینے لگا۔ نگاہ کچن پر تھی جو دیکھنے پر ہی جگمگ کر رہا تھا۔ جی مجھے لگا اتنا کام نہیں ہوگا، وہ لہجہ نارمل کرتی ہوئی بولی۔ دل الگ پریشان تھا، شادی کے ہفتے بعد ہی کھانے پر جھگڑا ہونے والا تھا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتا ہوں۔ اریان کھڑا ہوا۔ آپ؟ نہیں میں لگاتی ہوں، آپ ہاتھ منہ دھو لیں۔ طیبہ فٹافٹ کچن میں گئی اور جلدی جلدی سلاد بنانے لگی۔ رائتا وہ بنا کر فریج میں رکھ چکی تھی۔ ٹیبل لگی تو اریان بھی آ چکا تھا۔ اسے ابھی کھڑا دیکھ کر اپنے قریب کرسی کھسکائی تو وہ زبردستی مسکراتی بیٹھ گئی۔ تم لو۔ اریان نے ڈش پہلے اس کی جانب کی۔ میں تو کھا چکی، مجھے بھوک لگی تھی نا۔ آہستہ آواز میں سر جھکا کر جھوٹ گڑا۔ اچھا کیا۔ اریان اپنی پلیٹ میں چاول ڈالتا مصروف لہجے میں بولا۔ وہ خاموش رہی۔ اریان نے چاول کا چمچ بھر کر منہ میں ڈالا۔ چاول میں جلنے کی مہک تھی۔ وہ بے نیاز کھانا کھانے لگا۔ چوتھا چمچ بھر کر اس نے طیبہ کے منہ میں ڈالا۔ وہ اتنی بھوکی تھی کہ اسے منع بھی نہ کر سکی، اور جب اس نے چاول چبائے تو اریان کو دیکھا جو اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ طیبہ نے بامشکل چاول نگلے۔ سمد رو رہا تھا۔ اسے کھانا کھلانے میں دم کا چولہا بند کرنا بھول گئی تھی۔ گیلی آواز میں وضاحت دی۔ دل بے حد خوفزدہ تھا۔ ابھی وہ پلیٹ پھینکے گا۔ طنز طعنوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا چاہتا تھا۔ کھانا نہیں کھایا نا؟ وہ نرمی سے بولا تو وہ آہستہ سے نفی میں سر ہلا دی۔ دوپہر میں؟ اس کے اگلے سوال پر پھر نفی میں سر ہلا دی۔ مصروفیت میں وقت ہی نہیں ملا۔ سر جھکائے بھیگی آواز سے بولی۔ آپ عورتیں ہی سامنے والے کی عادتیں خراب کرتی ہیں۔ پہلے تو ایک چھوٹے بچے کے ساتھ تم نے اتنا کام کیا، پھر کھانا بنایا، اب میرے رویے سے خوفزدہ ہو۔ تمہیں مجھ سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اریان کی بات پر آنکھوں میں ٹھہرے آنسو گالوں پر بہہ گئے۔ اریان کرسی گھسیٹ کر ذرا قریب آیا اور اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ طیبہ ساکت ہوئی۔ یہ مسیحا کا کیسا نرم اور میٹھا احساس تھا۔ سارے ڈر خوف انہی شکرانے کے آنسو میں بہہ کر زائل ہوئے تھے۔ اپنا حلیہ یاد آنے پر وہ ایک دم الگ ہوئی۔ میرے کپڑے گندے ہیں، وہ شرمندگی سے بولی۔ تم مجھے ان میں بھی اچھی ہی لگ رہی ہو۔ اریان شرارت سے بولا تو وہ ہنس دی۔ اریان نے چاول کا چمچ اس کے منہ میں ڈالا، پھر اپنے منہ میں اسی طرح چاول ختم ہوئے تو اریان پھر سے فروٹ لے آیا۔ اب وہ اپنے ہاتھ سے اسے فروٹ کاٹ کر دیتا جاتا اور وہ باری باری اپنے اور اس کے منہ میں ڈالتی جاتی۔ تم پھر کچن میں پہنچ گئی، آخر تمہیں سکون کیوں نہیں ہے؟ اریان ماتھے پر بل ڈالے کچن کے دروازے میں کھڑا تھا۔ میں تو بس یہ سلاد بنا رہی تھی، اب سلاد تو باہر سے نہیں بن سکتا نا؟ طیبہ اس کے غصے سے خائف ہو کر بولی۔ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ وہ اندر آ کے سے چھری لینے لگا۔ سمد روم میں اکیلا ہوگا؟ طیبہ پریشانی سے بولی۔ وہ چھوٹا بچہ نہیں ہے، 3.5 سال کا ہو گیا ہے، باہر کامن روم میں کلرنگ کر رہا ہے۔ تم بیٹھ جاؤ، مجھے تو تمہارے پیروں میں سوجن لگ رہی ہے۔ وہ اب غور سے اس کے پیر دیکھنے لگا۔ طیبہ نے بھی کوشش کر کے اپنے پیر دیکھے، کچھ نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک ہیں، آپ ایسے ہی وہم کرتے ہیں۔ طیبہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ دیکھو طیبہ، مہمانوں میں تمہیں لاپرواہی کرتا نہ دیکھوں۔ آپا اور سمیرہ تمہاری ہیلپ کے لیے آ رہی ہیں، تم سے خدمت کروانے نہیں۔ مناسب سائز کے کھیرے کاٹتا ہوا وہ پھر ہدایت نامہ شروع کر چکا تھا۔ طیبہ نے پلیٹ سے کھیرا اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا۔ آپ ہیں نا میرا دھیان رکھنے کے لیے؟ طیبہ مان سے بولی۔ اریان مسکرایا۔ بالکل ہوں، لیکن خادم بندہ باہر بھی جاتا ہے، غم روزگار بھی کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت میں بجائے کوکنگ اور فالتو کاموں کے تم مکمل ریسٹ کرو گی۔ اریان نے اب اس کے منہ میں ٹکرا ڈالا۔
इन दिनों मुझे एक्टिव रहना चाहिए, तैयबा ने मुंह बनाकर कहा। दुर्दाना और समीरा से इसकी बहुत अच्छी बनती थी। पिछले दफ़ा तीनों सारे बच्चे अरियान के सर डालकर शॉपिंग के लिए निकल जाती थीं और किचन तो वैसे ही तैयबा के अंडर था। इसे मुलाजमा के हाथ का खाना पसंद नहीं था, लेकिन इन दिनों खाना बाहर से आता या तीनों मिलकर नीचे ही बनाती थीं। अब शादी के 2 साल मुकम्मल होने को थे और इनके घर बच्चे की आमद इस माह ही मतवक्को थी। अब कुदरत की मेहरबानी थी या सितम ज़रफ़ी के पूरी दुनिया में वबा फैलने से परदेसी घरों को लौट रहे थे, जिसमें इसकी बहनों के ख़ानदान भी थे, तो अरियान को कुछ दिलासा हुआ था, वरना इन दिनों खुद की भी जॉब जाने से वो काफ़ी मुतफरिक था। ये तो तैयबा की सलीका मंदी थी कि वो 2 सालों में काफ़ी सेविंग्स कर चुका था और वही अभी भी इस्तेमाल हो रही थी। हाँ, तो हम रात को वॉक करने जाएंगे ना? अरियान ने फिर इसके मुंह में खीरा डाला और वॉक का नाम सुनकर इसके मुंह के जावे बिगड़े। वो पैर पटकती बाहर निकली और कॉमन रूम के सोफे पर बैठ गई। समद भी वहीं कारपेट पर बैठकर कलरिंग ही कर रहा था। इसे देखकर गले लगा और इसके रुखसार चूमकर फिर अपने काम में लग गया। तैयबा ने किचन के दरवाजे को देखा। अरियान इसे मनाने लाजमी आता। नज़र भटक कॉमन में लगे लंबे आईने पर पड़ी। सामने ही इसका बना सवरा फरबा वजूद था, वो जो इसने कभी 6-8 माह में वज़न कम किया था, तो अब हमल के आखिरी 2-2.5 माह में फिर सारा लौट आया था। लेकिन इस बार चेहरे की चमक पहले से कहीं बढ़ गई थी। गालों पर बिखरी लाली इसके सेहतमंद होने की दलील थी। कुछ लम्हों में अरियान भी वहीं था और वो इसे वॉक के फ़ायदे गिनवा रहा था। वो भी बराबर बुरे बुरे मुँह बनाकर नफ़ी किए जा रही थी। अगले 10 मिनट बाद बहस 2 जोड़ों और 20 मिनट वॉक पर ख़त्म हुई थी और हमेशा की तरह दोनों सुलह के बाद गले लगे थे। अरियान, मैं बहुत मोटी और बदसूरत हो गई हूँ ना? इसके पहलू से लगी शीशे में अक्स देखती हुई वो मायूस हुई थी। ऐसी निराली बातें कहाँ से दिमाग में आती हैं इतनी? वो नरमी से बोला। गिरफ्त मजबूत की इसकी मजबूत होती गिरफ्त पर तैयबा आसूदगी से मुस्कुराई। तुम्हारे खानों ने मेरी भी तोंद निकाल दी है। शर्ट के आखिरी 2 बटन तो बाकायदा एहतजाज करके बंद होते हैं। अरियान की बात पर वो हंसी और अलग होकर इसका पेट देखा। बिल्कुल हल्का सा ही पेट बाहर था। तशक्कुर भरी निगाह इसके खूबरू चेहरे पर डाली और वापस पुरसुकून से इसके सीने पर आंखें मूंद ली। तैयबा इस औरत की अक्ल पर अफसोस करी थी जिसने इतने बेहतरीन मर्द से बेवफाई की। दिल में रब का शुक्र अदा किया और दिल से अपनी बेहतरीन दोस्तों के लिए दुआ निकली थी, जिनकी बदौलत इसने अपनी ज़िंदगी को सेकंड चांस दिया था। और वो फिर इससे अलग हुई और एक कागज़ इसकी मुट्ठी में दबाया। अरियान ने देखा तो वो 5 लाख का चेक था। प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। क्या मुझे आपकी परेशानी का अंदाज़ा नहीं है? आप नहीं बताएंगे तो क्या मैं आपकी बेसुकूनी महसूस नहीं कर सकती हूँ? तैयबा की आवाज़ नम हुई। तैयबा, इस मुश्किल वक़्त में तुम मेरे साथ खड़ी हो, वही बहुत है। ये कर्ज़ मुझ पर भारी पड़ जाएगा। अरियान जैसे शर्मिंदगी से बोला। क्या वो इस काबिल ना था कि बीवी बच्चों को आसूदगी से रख पाता? अरियान, मुश्किल वक़्त है, निकल ही जाएगा, फिर आपकी जॉब बहाल हो जाएगी। अल्लाह का शुक्र है हम अब भी बहुत अच्छे हालों में हैं, लेकिन अब बाजियाँ आ रही हैं, हॉस्पिटल के बिल्स और हमारे घर के खर्चे। मैं किसी से कर्ज़ ले लूँगा, लेकिन ये नहीं ले सकता हूँ। अरियान सर झुकाए मुसलसल नफ़ी करता रहा। मुझसे ज़्यादा अपना कौन है आपका? तैयबा इसके रुखसार पर हथेली रखकर इसे मनाने लगी। अरियान इससे ही देख रहा था। आंखें नम सी होने लगी थी। शोर की आवाज़ समद ही पहले मेन डोर की तरफ भागा था। अरियान ने चेक पैंट की जेब में ठूंस कर चेहरे पर हाथ फेर कर तासरात ज़ाहिर किए। तैयबा ने पल्लू से चेहरा थपथपाया और वो तीनों मुस्कुराते चेहरे से मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। पहले दुर्दाना आई थी तो इनकी दोनों बेटियां भी इसके साथ साथ थी। फिर जब 1 घंटे बाद सुमेरा आई तो इसे दुर्दाना के बराबर में ही बैठा दिया और ख़ुद वो खाना लगाती रही। खाने के बाद सब कॉमन रूम में ही चाय की महफिल सजाए बैठे थे। दुर्दाना, हमारे घर कब दावत रखनी है? दुर्दाना के शौहर अख्तर साहब बोले तो अरियान और तैयबा ने दोनों मियाँ बीवी को देखा। पहले आप डिसाइड कर लें तो फिर हम भी अपनी डेट फिक्स करेंगे। सुमेरा की बात पर तैयबा और अरियान ने नासमझी से पहले एक दूसरे को देखा। फिर इन सब को क्या मतलब? आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे? तैयबा मुंह बनाकर बोली। लो, आपको तो जाकर शुक्राना पढ़ना चाहिए। सुमेरा की शौहर शाकिर हंसकर बोले तो तैयबा ने सुमेरा को खूबगी से देखा। कैसी लगती हूँ? असल में अब हम 4-6 माह रहेंगे तो जाहिर है आप भी डिस्टर्ब होंगे और हम भी, और फिर इस तरह फैमिली में रंजिशें और कीना जन्म लेता है। तो पास रहकर लड़ने से बेहतर है दूर रहकर मोहब्बत से रहा जाए। अख्तर साहब बोले तो अरियान सरस बात में हिला दिया। जैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये आप लोगों का घर है, जब चाहे आ जाएगा। मुस्कुराकर बोला। शाकिर उठकर इसके पास आए और एक लिफाफा इसकी जानिब बढ़ाया। अरियान ने नासमझी से पैकेट थामा।
اس کا اوپری حصہ کھولا تو اس میں کرنسی تھی۔ اریان نے حیرت سے شاکر کو دیکھا۔ یہ تمہاری امانت ہے اریان، تمہارا احسان تو بامشکل چکا پاؤں گا کہ مشکل وقت میں ہمیشہ تم ہی کام آئے ہو۔ جب تمہاری بہن نے مدد مانگی تم نے فوراً پیسے ٹرانسفر کروائے، کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کا میاں کیا کرتا ہے جو وہ ہر ماہ۔ شاکر کی آواز بھاری ہوگی تو وہ سر جھکا دیا۔ اریان نے آگے بڑھ کے اسے گلے سے لگایا تھا۔ الحمدللہ اب تو کافی زیادہ اچھے معاملات ہو گئے ہیں، تو یہ رقم میں نے لکھ کر رکھی تھی کہ تمہیں شکریہ کے ساتھ لوٹاؤں گا۔ شاکر اس سے الگ ہوا تو اریان نے اس کے پیسے واپس کرنا چاہے تو شاکر ناراض ہونے لگا۔ پھر دونوں میاں بیوی کے اصرار پر اسے وہ لفافہ لینا پڑا تھا۔ اب تو آپ کو میرے چیک کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے اپنے پیسے جو آ گئے ہیں۔ وہ الماری میں طیبہ کا دیا چیک سنبھال کر رکھ رہا تھا، اس پر بہت سے دل اور آج کی تاریخ کا اضافہ ہو چکا تھا۔ روٹی روٹی شیریں آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ الماری کا پٹ بند کر کے مڑا تو وہ بیڈ پر نیم دراز اپنے ناخنوں سے کھیر رہی تھی۔ اریان مسکراتا اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں وہی مڑا تڑا چیک تھا۔ ایک عورت نے مجھے کہا تھا کہ مرد کے پہلو میں عورت جب تک رہتی ہے جب تک اس کی جیب بھری ہو۔ آج یہ دیکھ کر میرے دل میں جو ایک خدشہ تھا کہ حالات مزید خراب ہونے پر تم بھی شاید مجھے چھوڑ جاؤ گی، وہ ختم ہو گیا۔ اریان کی بات پر طیبہ نے اسے گھورا۔ آپ مجھ سے انسیکیور تھے، وہ گھبرا کر بولی۔ اریان بلکھلایا، یار مردوں کو اپنے ماضی کو لے کر خدشے رکھنے کا حق نہیں ہے کیا؟ وہ تحمل سے بولا، آپ نے مجھے ایسا سمجھا؟ وہ اسے نرم ابھی تک دیکھ کر وہ ہلکی ہوئی اور نم آواز میں شکوہ کیا، آئی ایم سوری۔ وہ منت کرنے والے انداز میں بولا تو طیبہ اس کے پہلو سے لگی، حالانکہ اس کی تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی، وہ بھی تو اب تک کچھ خدشے رکھتی تھی نا۔ آئی ایم سوری۔ اس کا بازو زور سے تھامے وہ ہلکی آواز میں بولی۔ اریان پرسکون سا مسکرایا، شکر ہے پچھلا خدشہ اس سے شیئر نہیں کیا تھا۔ طیبہ کے بالوں پر بوسہ دیتے اور مطمئن ہوتے اریان کو آج بھی اس مرد کی آنکھوں میں ناقدری کا پچھتاوا یاد تھا، جب وہ 8-9 ماہ پہلے طیبہ کو اس کے بچوں سے ملوانے گیا تھا اور وہ آتے ہوئے اس کے آگے گڑ گڑانے لگا تھا کہ طیبہ اس کے پاس واپس آ جائے۔ اریان کی جان حلق میں آئی تھی، وہ اپنے بچوں کے پاس واپس جا سکتی تھی، وہ اپنی 10 سالہ محبت کے پاس واپس جا سکتی تھی۔ کیا ضرورت تھی اسے کسی دوسرے کا بچہ پالنے کی؟ لیکن دوسرے ہی منٹ اس نے طیبہ کو اس مرد کو تھپڑ لگاتے دیکھا تھا۔ تم مر کر دوبارہ سونے کے بن کر آ جاؤ نا، تب بھی تمہارے یا کسی کے لیے بھی انہیں نہیں چھوڑوں گی۔ نفرت سے اس کے منہ پر تھوکتی وہ اریان کا ہاتھ تھامے وہاں سے آئی تھی۔ طیبہ اس سے الگ ہوئی تو اریان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا، اس کی پیشانی چومی۔ شکر ہے میں نے خود کو سیکنڈ چانس دیا، اس کی آواز میں تشکر تھا اور طیبہ کی آنکھوں میں چمکتا ہوا پانی۔ تو یہاں پہ یہ ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا سیکنڈ چانس، اس کی رائٹر تھی فضیلہ عبدالقادر۔ ناول بہت اچھا تھا اور دنیا میں اریان کی طرح بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سیکنڈ ہسبینڈ بنتے ہیں تو وہ بہت اچھے سے ٹریٹ کرتے اپنے وائف کو، لیکن جو پہلے طیبہ اور اس کا ہسبینڈ تھا، ویسے تو ہر گھر میں تقریباً ایسے ہی لوگ موجود اور ایسی ہی کہانیاں ہوتی ہیں۔ کیا آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔